अस्सलाम वालेकुम सीरियत चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में मुश्किल में गुजर रहा हो, उसे आसान कर सकते हैं। कभी मत भूलें अपनी लाइफ को कभी दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत करें। अगर कभी आपको लगता भी है कि शायद मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, या कोई चीज़ है जो मेरा गोल है, तो हमेशा उसकी तरफ काम करें और ये मत सोचें कि किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी और ने अपनी ज़िंदगी में कितना अचीव कर लिया या वो किस स्टेज पे है। आपकी अपनी ज़िंदगी अपनी स्टेज पर है और अपनी पेस पर आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए सोचते रहें अपने बारे में, दूसरों के बारे में मत सोचें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फैज़ाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 26 डिग्रीज़ रहेगा आज के रोज़ में, और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 21 डिग्रीज़। अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की, 7 है, काफ़ी हाई है। आपको पता है 7 इज़ अ हाई नंबर यूवी इंडेक्स के अंदर। आपने 4 बजे तक सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। बाहर जा रहे हैं अपने साथ एक ठंडे पानी की बोतल कैरी करें और दिन के थ्रू आउट पानी पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। इसी के साथ ये भी चीज़ माइंड में रखें कि अगर आप लाइट कलर के ब्रीदेबल कॉटन मटेरियल कपड़े पहने, लॉन के कपड़े पहने, ताकि आपको गर्मी और जो हबस है, बिकॉज ऑफ कोर्स आज मौसम अच्छा है फैसलाबाद शहर में, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है कोशिश करें सफोकेटेड एरियाज में, स्पेशली अगर आप में रहना है तो लॉन के या कॉटन के कपड़े आप पहन सकते हैं। हवा की अगर हम बात करते हैं 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। जैसे जैसे आप रेजिडेंशियल एरियाज़ की तरफ आएंगे, क्राउडेड एरियाज़ की तरफ आएंगे, आपको हवा कम महसूस होगी और खुले एरियाज़ में आपको हवा ज़्यादा महसूस होगी। अगर हम बात करते हैं बारिश की, तो आपको पता है कि फैसलाबाद शहर में कल रात से बारिश हो रही है। अराउंड 10 बजे के बाद से आई थिंक बारिश शुरू हो गई थी और शाम से ही लग रहा था कि हो सकता है आज बारिश हो जाए, और 1 घंटा पहले से आपको क्लियरली पता चल रहा था कि आसमान बादलों से कंप्लीटली कवर हुआ था। अगर हम पिछले 1 घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे में 6 मिलीमीटर बारिश सिर्फ हुई है। इससे आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में 21 मिलीमीटर बारिश के अमकानात हैं। फैसलाबाद शहर का मौसम फाइनली थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और जो गर्मी का जो दबाव था वो कम हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पंजाब के दूसरे एरियाज में कब से बारिश हो रही थी और हम लोग थोड़ा एनवी कर रहे थे सबको ये सोचते हुए कि फैसलाबाद शहर में कब बारिश होगी। तो फाइनली फैसलाबाद में अब बारिश हो रही है। अगर विजिबिलिटी की आज बात करते हैं, 4 किलोमीटर है और हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं भी ट्रैवल करें हैं, स्पीड मत करें, अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें और इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखें, जब बारिश होती है और पडल्स बन जाते हैं पानी के, आप गाड़ी, मोटर बाइक या साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हों, जब आप तेज़ रफ्तार से वहां से गुजारते हैं तो हो सकता है कि जो साइड पे लोग चल रहे हैं या दूसरी गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स पे अगर कोई लोग जा रहे हैं, साइकिल पे कोई जा रहा है, तो हो सकता है उनके कपड़ों के ऊपर छींटे पड़ जाए। इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें और थोड़ा सा आहिस्ता जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम रखें, बट स्पीड मत करें, किसी और के लिए अजियत का या मुश्किल का बायस मत बने। आगे बढ़ते हुए हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज से करते हैं हम, लेकिन क्योंकि आज हमारी कोशिश होगी कि हमारा टॉपिक कुछ इस तरह का है कि वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, वकास हमारे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वकास ज़रूर बताइएगा आज फैसलाबाद शहर के ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? फातिमा, आज फैसलाबाद ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ही तमाम शाहराहों पे सफर करने वाले फैसलाबादी जो हैं उनको आज तहम्मुल का मुजाहरा जो है वो करना पड़ेगा। खासकर अगर हम लाहौर रोड की बात करें तो गटवाला की तरफ से फैसलाबाद आने वाला रोड जो है उस पर महकमा SMGPL सुई गैस की जानिब से कंस्ट्रक्शन वर्क जारी होने के बाद जो है हाफ रोड जो है उसको कट लगाकर बंद किया गया है, जिसके बाद शहरी जो है वो इंतहाई सुस्त रवि के साथ और एहतियात के साथ उस रोड पे सफर कर सकते हैं, क्योंकि जहां पहले 4 गाड़ियां एक वक्त में चलती थी अब वहां सिर्फ एक ही गाड़ी की जगह मौजूद है। तो शेखुपुरा रोड पर सफर करने वालों से गुजारिश यही होगी कि आज का दिन जो है वो इंतहाई एहतियात के साथ सफर करें शेखुपुरा रोड पर। जबकि साथ साथ जैसे आपने आज अपने प्रोग्राम के आगाज में भी बताया कि बारिश के बाद वाटर पाउंडिंग का इशू जो है वो हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में मौजूद है। तो शहरियों को ये भी आज करना होगा कि बड़ी एहतियात और आहिस्ता रफ्तार के साथ जो है वो गाड़ी चलाएं, जिससे ना सिर्फ उनकी गाड़ी जो है वो शदीद नुकसान से बची रह सकती है, बल्कि इसके साथ साथ करीब से गुजरने वाले अफराद, खासकर पैदल अफराद, रेडी बान और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल सवार जो है वो गाड़ी के टायरों से उठने वाले पानी से बचे रह सकेंगे। जबकि इसके साथ साथ सरगोदा रोड के हवाले से अगर बात करें तो सरगोदा रोड पर कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है। लसानी पुली पर जो है महकमा इनहार की जानिब से 10 इंच कतर की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसकी वजह से लसानी पुली को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। तो सरगोदा रोड पर सफर करने वाले शहरी जो है तो आज मुतबादल रूट इलायड मोड़, अकबराबाद मोड़ और इसराइल रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر کی جو مین شاہراہیں ہیں ہماری، جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کینال ایکسپریس وے ہے اور ہمارا سول لائنس کا ایریا ہے، وہاں بھی کہیں کہیں واٹر پاؤنڈنگ کا ایشو جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، چونکہ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں موجود کھڈے جو ہیں وہ کسی بھی روڈ یوزر کے لیے روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن واٹر پاؤنڈنگ کے بعد وہی کھڈے جب دکھائی نہیں دیتے تو وہ حادثات کا سبب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ گاڑی آہستہ چلائیں، بارشی موسم میں کیونکہ پھسلن بھی زیادہ ہے، حادثات کا خطرہ ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہری جو ہے وہ بھی آپ کی گاڑی کی سپیڈ کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کیجیے۔ آج فیصل آباد کے شہری جو ہیں وہ سفر میں ہر روڈ پر جو ہے انہیں احتیاط کرنا لازمی ہوگی تاکہ وہ اپنے سفر کو محفوظ بنا سکے۔ بالکل وکاس، اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور بتائے گا، ہمیں پتہ ہے کہ اسکول کے جو ٹائمنگز ہوتے ہیں، اسکولز اب اوبیسلی بند ہو چکے ہیں، بٹ کافی جگہوں پر سمر کیمپس ابھی بھی چل رہے ہیں، اس حوالے سے بتائے گا کون سی ایسے ایریاز ہیں جو اوائڈ کرنے چاہیے اور کن ٹائمنگز میں یوزلی سمر کیمپس کا رش ہمیں نظر آ رہا ہے فیصل آباد میں؟ بالکل فاطمہ، اس حوالے سے سمر کیمپس کی اگر بات کی جائے تو یہ خاص طور پہ جنگ روڈ کے کچھ علاقے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کینال روڈ کشمیر پل کا ایریا ہے وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ شدید رش سے باعث متاثر ہوتی ہے، جس پر ٹریفک پولیس کی جو ہے ایکسٹرا نفری موجود ہے، تاہم سمندری روڈ، ستیانہ روڈ اور جڑا والا روڈ، یہ تینوں روڈ جو ہیں شہری بائی پاس کے باہر تعمیراتی کام جاری ہونے کے باعث جو ہے شہریوں کے لیے کچھ سست روی کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے اس بارشی موسم کے اندر کہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ رین میٹ ضرور لگائیں تاکہ آپ کی گاڑی کے ٹائر جو ہے اس سے اٹھنے والا پانی جو ہے وہ بہت پیچھے تک نہ جائے اور رین میٹ کی وجہ سے اس کو کور کیا جا سکے۔ جی بہت بہت شکریہ وکاس اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ آف کورس سرٹن روٹس کافی کراؤڈڈ ہوں گی اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کو پانی بھی کھڑا ہوا نظر آئے گا، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اسپیڈ بالکل مت کریں، اور جب بھی آپ ٹریول کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ رش ہے تو چاہے آپ تھوڑا سا آہستہ چلے جائیں، لیکن نہ تو کسی اور کے لیے نہ اپنے لیے آپ کسی طرح کا خطرہ بن سکیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع اسپیشلی بچوں کے حوالے سے ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بات کریں، کورونا کے سائیڈ افیکٹس اور پوسٹ کرونا بچے کس طرح سے کوپ کریں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ کی تو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ پارٹ آپ کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہوتی ہیں جو کہ 7 سال کی عمر تک ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو آپ کی ٹین ایج ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ آپ کی باقی کی زندگی کس طرح سے گزرے گی اور آپ کس طرح کے انسان ہوں گے، کس طرح کے شہری ہوں گے اور اپنی سوسائٹی میں اپنی کمیونٹی میں کس طرح کا کردار آپ پلے کریں گے۔ اسی لیے یہ سٹیجز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ کا ٹیچرز کے ساتھ کس طرح کا اپنا انٹریکشن ہے، آج تک اگر میں سوچتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ پرسنلی میری زندگی میں کچھ ٹیچرز نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، آئی تھنک ہر بچے کی زندگی میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سرٹن سٹیجز پہ سرٹن ٹیچرز آپ کے لیے رول ماڈلز بن جاتے ہیں، اور وہ آپ کے پیرنٹس اوے فرام ہوم ہوتے ہیں، تو آپ کے پیرنٹس گھر پر ہوتے ہیں لیکن آپ کے استاد بھی ایک طرح سے آپ کے والدین ہی ہوتے ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں زندگی کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، اور شعور جو آپ کو ملتا ہے، آئی تھنک وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کو کس طرح سے ہم لوگ ایک اسٹرکچر میں تبدیل کر سکتے ہیں اور کہاں پر ابھی بھی ہمارے سسٹم میں فلاز موجود ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے جس طرح سے کرنا چاہیے، اسی بارے میں آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اس ڈسکشن کے لیے موجود ہیں، میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو جی جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ فتیحہ اشرف بھی موجود ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں اور کیریکٹر کاؤنسلر بھی، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس سے میں بات کی تھی کہ آج کا موضوع اگر اسپیشلی ہم نیکسٹ جنریشن آف پاکستانیز کے حوالے سے دیکھیں تو آئی تھنک بہت بہت امپورٹنٹ ہے، کیریکٹر بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی بچے کی زندگی میں، اور اسپیشلی ہمارے معاشرے کے لیے آئی تھنک بہت ضرورت ہے۔ جہانگیر، اگر ہم کیریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، آج کے صورتحال آپ کو کیا نظر آتے ہیں بچوں میں، اور کہاں پر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے آلریڈی بہت بہتر ہے؟ اچھا، جو ہمارا سوشل فیبرک ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور کووڈ نے بچوں میں یہ اتنا پینیٹریٹ کروا دیا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اسکول کالجز میں لکھا ہوتا تھا کہ موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہے، اب کووڈ نے اس ساری پابندی کو ہٹا کے سائڈ پہ رکھا اور بچوں کو خود موبائل پرچیز کر کے دینا پڑے کیونکہ آپ آن لائن کلاسز لیں اور سوشل میڈیا سے ان ٹچ ہوں، واٹس ایپ گروپس بنیں اور مختلف پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا پر اویلیبل تھے ان پر کلاس روم جو ہے وہ اٹینڈ کرنا پڑی بچوں کو۔ اچھا، ایک چیز جس پر پابندی تھی اب خود ہم بچوں کو تھما رہے ہیں، تو اب وہ چیز واپس کیسے ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اب جب 2 سال کووڈ میں گزرے ہیں اور بچوں نے فزیکل انٹریکشن نہیں رہا ان کی کلاسز نہیں رہیں،
ان کا بیہیویئر اس وجہ سے بھی چینج ہوا کہ انہیں اب گروپ میں بیٹھنے کی اس طرح سے عادت نہیں رہی. اب دیکھیں ہر بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, واٹس ایپ میں آپ کسی کو جو ٹیچر کا انفلوئنس ہے وہ جو لائیو کلاس روم میں ہوتا ہے, فزیکل کلاس روم میں ہوتا ہے, وہ کبھی بھی آن لائن نہیں ہو سکتا. نہ تو اس کے جیسٹر پوسٹر جو اس کی نان وربل کمیونیکیشن جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ اس کے ٹیچر کے دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ غصے میں ہے کہ پیار سے دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آن لائن میں آ کے بالکل سائڈ لائن ہو گئیں, اور بچوں کو جو آزادی جا کے کہیں کسی اور سٹیج پر ملا کرتی تھی اب وہ بالکل ارلی ایجز میں مل گئی. اب دیکھیں جو بچے 9th 10th جنہوں نے کووڈ میں گزارا ہے اور جو ان سے پہلے کے تھے, ان کا کمپیریزن اگر کالجز میں کریں تو اب کالجز میں ٹیچرز کا کہنا ہے کہ بیہیویئر جو ہے بہت زیادہ چینج ہے. پہلے بچے آتے تھے کالج اسکول سے بہت ڈسپلنڈ ماحول میں 2 سال انہوں نے گزارے ہوتے تھے, بلکہ 10 سال ہی پرانے, لیکن 2 سال میٹرک کے اسپیسیفک اس لیے ہوتے ہیں کہ بورڈ کی کلاسز ہوتی ہیں اور اسکول میں بھی سب سے زیادہ فوکس ان 2 کلاسز پر ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے آگے اس اسکول کو ریپرزینٹ کرنا ہے کسی اور ادارے میں جا کے. اچھا یہ 2 سال ان کے مس ہوئے اسکول میں, اب وہ کالج میں گئے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ خود کو آزاد فیل کرتے ہیں. اب پہلے سے زیادہ سوشل میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے, اب پہلے سے زیادہ گیجٹس ان کے پاس اویلیبل ہیں, پہلے سے زیادہ ان کو اویئرنیس ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو اب اس دوران ٹک ٹاک, پب جی اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئیں کہ ہمارا ہر نوجوان اور آن لائن ارننگ کا ایسا ایک ہمارے بچوں کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پڑھائی سے بھی زیادہ ضروری ہے. مطلب بچے میٹرک انٹرمیڈیٹ میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جناب آن لائن ارننگ کریں, چاہے ان کی پڑھائی اور کیریئر وہ سارا ختم ہو جائے, لیکن وہ آن لائن جناب وہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, لیکن وہ بہت وقتی سا ہے. کچھ دیر کے لیے ان کو فیم ملے گی, بعد میں وہ ڈیمورلائز ہوں گے, اور بعد میں جب ان کے اور ذمہ داریاں پڑیں گی, جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں ذمہ داریاں چینج ہوتی جاتی ہیں. ابھی اسٹوڈنٹ ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں, فری ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایک ٹائم آئے گا وہ خود ہی ان ویڈیو سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ ہر بندہ نہ تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو جوائن کرے گا اور نہ وہ ان فیوچر جا کے وہ جو ہمارے یہاں ٹک ٹاکر ہے, ڈانس ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں سانگز پہ, یہ وہ لپ سنگنگ ہو رہی, تو وہ زیادہ دیر کنٹینیو نہیں رکھ سکتے آپ. وہ ایک وقتی ہے, وہ جب غبارے میں سے ہوا نکلے گی تو وہ ختم. تو یہ اب یہ چیلنج ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے ٹیچرز کے لیے, ہمارے پیرنٹس کے لیے, کہ ہم نے اب بچوں کو کس طرح سے واپس ٹریک پہ لے کے آنا ہے کہ وہ اسٹڈی کے حوالے سے تھوڑا سا سیریس ہوں اور سوشل میڈیا سے نکل کر اصل جو زندگی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ابھی تک اس میں بیلنس جو ہے وہ واپس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہم سوشل میڈیا میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, تو ریئل لائف میں جو انٹریکشن ہے سوشل ہونے کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ اگر ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں, جس طرح جہانگیر آپ نے بات کی کہ بہت چیزیں بدل چکی ہیں, بہت مختلف ہو چکی ہیں, اور پوسٹ کرونا وداؤٹ اے ڈاؤٹ بچوں کے لیے بہت ڈفرینس تھا. انفیکٹ جو اسٹوڈنٹس, اگر آپ جن لوگوں کو بھی جانتے ہیں, آئیڈیا ہوگا کہ کتنے تبدیل ہو چکے ہیں. آئی تھنک وہ نارم ہی تبدیل ہو چکا ہے, چاہے وہ فرینڈشپس کے حوالے سے ہو یا لائف لانگ کنیکشنز کے حوالے سے ہو. جو بچے کرونا سے آئی تھنک گزرے ہیں ان کے لیے وہ بڑا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے, چاہے وہ ہم کریئر وائز بات کرتے ہیں یا اوور آل سینس میں ہم بات کرتے ہیں. کس طرح سے بچوں کے لیے وہ اسٹرکچر دوبارہ سے ڈیولپ کرنا ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے, بیکاز اتنی ارلی ایج پہ ایک وہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے, آپ صبح اٹھتے ہیں, اسکولز آتے ہیں, پڑھائی ہوتی ہے, وہ چیز بالکل ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. فتیحہ, آپ کا آف کورس ایکسپیرینس بھی ہے, اینڈ اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, تو کیوں بچوں کے لیے مشکل ہے دوبارہ سے واپس بچوں کو لے کر جانا, اور کیا یہ ایک نیگیٹو چیز ہی ہے یا یہ ایکچولی میں پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے؟ ایکچولی پینڈیمک میں جو بچوں نے موبائل فون استعمال کیا اس کی وجہ سے ان کے بیہیویئر ایشو بہت زیادہ ہے. آج کل کے دور میں بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچوں کے انکم سورس کوئی بھی نہیں ہے. ان کو موبائل کون لے کر دیتا ہے؟ پیرنٹس دیتے ہیں. اسی لیے پیرنٹس نے صرف اور صرف پینڈیمک میں بچوں کو موبائل دی رکھا, اور بچوں نے جو ڈفرینٹ طریقے سے اپنے موبائلس میں گیمز, ویڈیوز وغیرہ دیکھی. موبائل جو ہے وہ ایک مائکرو ایونٹ ہے, ایونٹ کریٹ کرتا ہے مائنڈ میں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, ڈوپامینز کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ ایکسائٹمنٹ شو کرتے ہیں. ایک بچہ ہے, اس نے سارا دن جب اپنا انگیجمنٹ موبائل سے ہی رہنی ہے تو وہ اس نے اپنی ایکسائٹمنٹ سے کہاں گزارنی ہے؟ کہیں بھی نہیں. اور ایٹ دی اینڈ بچے کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں. کیا بچے بھی کبھی بور ہوتے ہیں؟ بچوں کے پاس تو ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں.
پیرنٹس کو چاہیے تھا کہ بچوں کی لائف میں ڈسپلن رکھتے. اگر آپ کا یہ آن لائن کا ٹائم ہے تو ان کا نالج میں ہوتا کہ یہ 1 گھنٹہ آپ کے آن لائن کا ٹائم ہے, باقی آپ دوسرے کام کرو. کریٹیوٹی کی طرف لے کے آتے, ان کو ٹوائز کی طرف کھلاتے یا کچھ اور بک کی طرف لے کے آتے, لیکن انہوں نے صرف اور صرف موبائل دے کے رکھا, جس کی وجہ سے بچوں کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ اثر ہوا, ان میں ایگریشن بڑھا. انہوں نے انہیں موبائل سے جو ہے وہ ویڈیو گیمز ان چیزوں سے خوشی نہیں مل رہی, تب انہوں نے اپنے پلیئر کو کہاں لے کے جانا ہے, دوسروں میں لڑائی جھگڑا کر کے اور نشے کے ذریعے. اس طرح وہ دوسری غلط ایکٹیویٹی کی طرف جو ہے وہ پلیئر تلاش کر رہے ہیں, جو کہ سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ امپیکٹ ہے. اور موبائل فون اس حد تک برا ہے کہ اگر آپ بچے کے ایک ہاتھ میں کوئلہ رکھ لیں تو دوسرے ہاتھ میں موبائل فون ہو تو کوئلہ رکھنا زیادہ بہتر ہوگا, اس کی بجائے آپ موبائل فون دیں. اور ہم لوگوں نے کیا بس موبائل فون دے دیا. آپ لوگوں کو پیرنٹس کو یہی چاہیے کہ ڈسپلن بنائیں کہ اگر اتنا ٹائم جو ہے وہ موبائل فون ہے تو باقی جو ہے وہ بچے موبائل فون نہیں لے رہے, روتے ہیں تو رونے دے, اگنور کرے, ٹھیک ہے. ان کی لائف میں ڈسپلن ہو, کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. بچوں کو کیا پتا, ان کو آپ نے موبائل دے دیا تو انہوں نے تو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے ہی ہیں. آج کل کے بچے جو ہیں اگر یہ اسی طرح موبائل فون کا استعمال کریں گے تو ان میں ڈپریشن زیادہ بڑھے گا, ان میں جو ہے بے حسی کی کیفیت آئے گی. موبائل ایک بے حس ڈیوائس ہے, انسان جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا بن جاتا ہے. اب موبائل فون کے ساتھ رہیں گے تو صرف اپنے بارے میں سوچیں گے, بے حس ہو جائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ آئی تھنک بیکاز ٹیکنالوجی نے آپ کی زندگی کو اتنا زیادہ ٹیک اپ کر لیا ہے کہ جی بالکل ٹیکنالوجی آپ کی زندگی کا پارٹ نہ ہو یہ بہت مشکل ہو چکا ہے. لیکن کیا پیرنٹس کنٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, اسپیشلی کانٹینٹ کے حوالے سے بھی کہ بچے کس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں. پیرنٹل کنٹرولز بہت ساری اپلیکیشنز میں موجود ہیں. ایون موبائل فونز کے اندر ایک اسپیسیفک موڈ ہے, اگر آپ کا بچہ فون استعمال کرے آپ کر سکتے ہیں. ایسے ڈیوائسز تک موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف بچوں کے لیے بنائے گئے, جس میں چیزیں ہی وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں جو کہ بچے دیکھ سکتے ہوں یا استعمال کر سکتے ہیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. لیکن کس طرح سے بچوں کی ڈے ٹو ڈے روٹین میں پیرنٹس یہ ایڈ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو خود چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے موبائل کم سے کم استعمال کرے, کیونکہ بچہ آپ کو آبزرو کرتا ہے, دیکھتا ہے. بچے کو ہم وہ نہیں کہتے کہ آپ نے سچ بولنا ہے تو وہ سچ بولے گا نہیں, وہ آپ کی آبزرویشن کریں گے. اگر آپ بچے کے سامنے 2-2, 3-3 گھنٹے استعمال کریں گے تو بچے کو آپ کا بیہیویئر نارمل لگے گا. وہ کہے گی میری مدر یوز کر رہا ہے, میرا فادر یوز کر رہا ہے تو میں بھی کروں گی, ٹھیک ہے. جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوں تو ایک باسکٹ بنائے, اپنے موبائل فون کو وہاں رکھیں کہ موبائل فون کو جو ہے وہ روم میں لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی بچے کی آن لائن کلاس ہے تو وہ آپ کے نالج میں ہو کہ 6 سے 7 1 گھنٹہ اس کی آن لائن کلاس ہے. اگر اس نے موبائل دیکھنا ہے تو 1 گھنٹہ ہو کہ 1 گھنٹے بس دیکھنا ہے. اگر وہ 1 گھنٹے سے زیادہ لے رہا ہے تو آپ اسے موبائل پکڑ لیں, اسے ڈانٹنا نہیں ہے, صرف اسے موبائل پکڑ لینا ہے کہ آپ کو 3 دن کے لیے موبائل نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کی ایکٹیویٹی کم کروائیں, ان کو دوسری طرف لے کے آئیں, ایکسرسائز کروائیں, واک کروائیں. آج کل تو بہت سے پلے گراؤنڈس ہیں, انہیں لے کر جائیں, ٹھیک ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ بچے کو کس طرح انگیج کرتے ہیں. انہیں ڈرائنگ کی طرف لے کے آئیں, ڈرائنگ ایک بہت اچھی ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے, کریٹو مائنڈ کی طرف آتا ہے. آج اگر مدر اور پیرنٹس دونوں ورکنگ ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ بچے کو یہی پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ موبائل فون کی طرف آئے, جس کی وجہ سے بچوں میں جو ہے وہ بیہیویئر ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ان کا جو ہے ریزلٹ وہ پور آ رہا ہے, وہ دوسروں کے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. ایک کیس تھا کہ کراچی میں ریسنٹلی تھا کہ اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا, کس وجہ سے, موبائل فون کے دیکھا دیکھی PUBG گیم کی وجہ سے. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, بیہیویئر ایشوز کی وجہ سے. ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ پیرنٹس کنٹرول کر سکتے ہیں خود کو. اگر آپ بچوں کو انگلش میں بچوں سے بات کر رہے ہیں اور جو گھر کی میڈ ہے اس پہ آپ شاؤٹ کر رہے ہیں تو بچہ جو ہے وہ آپ کے نیگیٹو بیہیویئر کو اٹریکٹ کرے گا. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پازیٹیو طرف آئے, اچھی لائف گزارے, تو خود سب سے پہلے خود پہ کام کریں, اپنی آبزرویشن کو بہتر کریں, تاکہ بچہ آپ کو دیکھ کے, آپ سے سیکھ کے تو خود لرن کرے. کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی ججمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ نے یہاں نہیں جانا, آپ نے یہ نہیں کرنا, تو کبھی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ ان سے کہہ رہے ہیں, آپ خود ان سے کسی سے بدتمیزی کر رہے ہیں, تو بچہ اس بیہیویئر کو نارمل سمجھے گا اور وہی بیہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے گا. تو ایکچولی میں بچے بہت آبزروینٹ ہوتے ہیں, آف کورس وہ پک کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس طرح سے ایکٹ کریں اپنی سراؤنڈنگس میں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. تو آئی تھنک اس میں پیرنٹس کے لیے بھی کچھ پیرنٹنگ شاید ضروری ہوگی پر سے. اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے اس حوالے سے, لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریس چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم اسپیشلی بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے بچوں کی سائیکالوجی
متاثر ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے، پھر چاہے موبائل فونس ہو، ٹیکنالوجی ہو، آج کا بدلتا ہوا وقت ہو، اور پیرنٹنگ سٹائلز کتنے امپورٹنٹ ہیں آج کے وقت میں. بکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ آپ کا بچہ آگے چل کے کس طرح کا انسان بنے گا. اور جب میں پیرنٹنگ کی بات کرتی ہوں تو آئی تھنک وہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، رک نہیں جاتی. جب آپ اسکول کے انوائرمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، ٹیچرز آپ کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، اوور آل آپ سوشلی کس طرح سے دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کا ایکسپوجر کیا ہے، کس طرح کا کانٹینٹ آپ کنزیوم کریں، وہ چاہے ٹیلی ویژن کے اوپر ہو، جو بھی ڈفرینٹ میڈیا سورسز ہیں، یا پھر سوشل میڈیا ہو، موبائل فونس کے ذریعے آپ کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، بہت بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اینڈ آف کورس ایک اور چیز جو کہ آئی تھنک ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اینیمیٹڈ ہے یا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ بچوں کے لیے ہی بنائی گئی. بہت ساری چیزیں اس طرح کی کئی دفعہ موجود ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے لیے ایک پازیٹیو نہیں ہوتی، بچوں کے لیے ایک نیگیٹو ریالٹی کریٹ کر دیتی ہیں. تو اسے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی گیم آپ ڈاؤن لوڈ کریں، یا کوئی کارٹونز آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح کے کارٹونز ہیں، اس میں کس طرح کا کانٹینٹ بچہ دیکھ رہا ہے، کنزیوم کر رہا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آئی تھنک ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. ہم دیکھتے ہیں اچھا 13+ لکھا ہوا ہے یا 6+ لکھا ہوا ہے، اور ہم بس یہ دیکھ کے کہ ایج لمٹ کیا ہے اس کی، ہم وہ بچے کو دکھا دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے اس کے اندر کس طرح کا کانٹینٹ بچے تک پہنچ رہا ہے، کیا میسج بچے کو کنوے ہو رہا ہے. جہانگیر، جب ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے ناولز کافی کم عمر سے آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی بکس، کہانیاں ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی ہمارے اسکولز میں پڑھائی جاتی ہیں. کن بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ آتا ہے کہ یہ بکس بچوں کے لیے اپروپریٹ ہے، اور کیا یہ ساری بکس اور یہ میسج جو یہ کتابیں بچوں کو دیتی ہیں، کیا یہ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں بچوں کے لیے؟ اچھا فاطمہ، دیکھیں آپ کو جو بھی چیز سلیکٹ کرنی ہے وہ اویلیبل سٹف میں سے کرنا ہے. اب جو چیزیں اویلیبل ہوں گی، چاہے وہ راؤنڈ دا گلوب ہو یا آپ کے پاکستان میں ہو یا آپ کی اپنی سٹی میں ہو، اسی میں سے آپ نے وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے. کوئی نئی کریشن ہمارے ہاں نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ کارٹون انڈسٹری کی اگر بات کریں تو پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، وہ ساری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں اور ہم مجبور ہیں کہ جو اویلیبل ہے اسی میں سے بچوں کو کچھ دکھانا ہے. اس کے علاوہ ہماری اپنی تو پروڈکشن ہے ہی نہیں اس میں. اسی طرح بکس پہ آ جائیں، سٹوریز پہ آ جائیں. سٹوریز اگر انگلش میڈیم کی طرف جائیں تو ساری وہی چیزیں جو کیمبرج، آکسفورڈ اور فلاں فلاں فلاں، اور وہ ساری چیزیں ہماری اپنی پروڈکشن کہاں پہ ہے. اس حوالے سے بھی بکس جو بکش نالج ہے اس میں بھی ہم بہت پیچھے، اور ہم کاپی پیسٹنگ میں جاتے ہیں، ہم فالو کرتے ہیں اور ہم اسی طرح سے ان کو لے کے چلتے ہیں. اسی طرح سے باقی اگر اوور آل باقی سلیبس کی بھی بات کریں، ایون ہماری اب اردو اسلامیات وہ بھی آکسفورڈ کیمبرج کی ہم پڑھ رہے ہیں نا. اگر تو اب دیکھیں نا کہ ہم کیا بچوں کو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کریٹیو نہیں ہیں، ہم اتنی کریٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے. ہم ساری کریٹیوٹی اپنی کاپی پیسٹنگ میں لگا دیتے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کہ کوئی کمی ہے، لیکن ہم اس کو کریٹیوٹی کی طرف جانے کے بجائے ہم کاپی پیسٹنگ میں، کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں کاپی پیسٹر بنا دیا. اب ایک سوال آتا ہے، ہر بچے نے ایک ہی جواب لکھنا ہے، حالانکہ ہر بچے کا جو مینٹل کیپیسٹی ہے، اس کا لیول ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. اب کوئی بھی دو بہن بھائی آپس میں برابر نہیں ہوتے ان کا آئی کیو لیول، لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان سب کو برابر کھڑا کر دیتا ہے. تو کہتا ہے یہ بھی اے فار ایپل کہے گا، یہ بھی اے فار ایپل کہے گا، ساری کلاس اے فار ایپل کہے گی. اب یہ جو چینج لے کے آ رہے ہیں، ہم بچوں کی کریٹیوٹی ختم کر رہے ہیں اور ان کو لکیر کا فقیر بنا رہے ہیں. اب جب تک ہم بچوں کو کریٹیو نہیں بنائیں گے، بچوں کو اوپن ہینڈڈ کوسچن دیں، انہیں کہیں کہ آپ اپنی مرضی سے لکھیں. ہر بچے کا اپنا، اب دیکھیں ایون ہمارے اگر آپ نے ایک مضمون بھی لکھنا ہو تو ہر بچے کا سیم ہوتا ہے. مطلب ہر بچے کو پڑھا دیا گیا ہے کہ میرا اسکول جب لکھنا ہے تو یہ باتیں لکھنی ہیں. حالانکہ اگر بورڈ ایگزام میں 100 اسکول کے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ان 100 کا ڈفرینٹ ہونا چاہیے کہ ہر بچہ اپنے اسکول کے بارے میں لکھے. لیکن کیا اس کو گائیڈ خلاصہ جو دے دیا گیا ہے وہی اس نے لکھنا ہے. اس کے اسکول میں اگر وہ ٹارٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہے نا، پھر بھی اس نے لکھنا ہے دیر آر 20 رومز ان مائی اسکول. تو یہ چیزیں المیہ ہے کہ اس کے سائنس لیب نہیں ہوگی، وہ لکھے گا دیر از اے بیوٹیفل لیب اور لائبریری، یہ ساری چیزیں لکھے گا، لیکن اس نے دیکھی نہیں ہے. تو ہم سلیبس میں بچوں کو جھوٹ بھی پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈراماٹائز کرنا چیزیں سکھا رہے ہیں، ان کو ریالٹی ایکسپریس کرنا نہیں سکھا رہے، ان کو ایکسپلین کرنا نہیں سکھا رہے. ہم ایکسپریسو نہیں بنا رہے بچوں کو، ہم گونگے بہرے بنا رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے دیکھ دیا وہ چھاپی جاؤ. ہم چھاپا مشینیں بنا رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بچے. کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. ایون ہمارے جو کیمبرج اور فلاں فلاں سلیبس ہیں ان کو بھی ہمارے ٹیچر نے ماشاءاللہ کاپی پیسٹ بنا دیے. اچھا جہانگیر، کیا اس میں قصور ٹیچرز کا ہے یا ایگزامینرز کا ہے؟ بیکاز ایک سرٹن اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے. فرام واٹ آئی ریمبر
کہ آپ کو پتا ہے کہ اس اسٹرکچر کے بیسس پہ آپ کو مارکس مل جائیں گے, ان پوائنٹس کے بیسس پہ آپ کو سب سے زیادہ فالٹ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایگزام سسٹم کا. ہم اس کو جو بچے کو پرکھنے کا ہم نے ایک پیمانہ بنا لیا نا, وہ غلط ہے. اس میں ہم دیکھتے کیا ہے, صرف بچے کی یادداشت. ہم اس میں کریٹیوٹی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے, اس کا ریشنل ہونا نہیں دیکھتے, اس کے لاجک نہیں دیکھتے. ہم اس کو صرف دیکھتے ہیں کہ یہ کاپی پیسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اس کی میموری کیسی ہے. جبکہ میموری جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے بندے کی پرسنالٹی میں. آگے چل کے اس کا نالج تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ایچ آر کمپنیز کہتی ہیں کہ اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا بیہیویئر ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے, ہم اس کو جج کریں گے. ہم نے اس کے مارک شیٹ نہیں دیکھنی, اس کا نالج نہیں دیکھنا, وہ سائڈ پہ پڑا ہے. آپ کی ڈگری کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے انٹرویو کے دوران, ٹھیک ہے. جو آپ کی پرسنالٹی ہے, آپ خود اپنے آپ کو کس طرح سے, کیا آپ اس ڈگری کو ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں, وہ انٹرویور نے دیکھنا ہے. اور وہاں پہ جا کے آپ کی ڈگری جو ہے وہ آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. اگر ماسٹرز ہے کسی بھی سبجیکٹ میں, آپ اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ میں ماسٹرز بیٹھا ہوں اس سبجیکٹ میں. آپ سے 2 سوال کریں اس ریلیونٹ فیلڈ کے تو آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو لکیر کا فقیر بنا رہے ہیں. اسے کوئی ریٹرن دے دے نا کہ یہ کویسچن پٹ کرو, اس کا آنسر دو, تو وہ شاید کر دے. لیکن اسے کہیں کہ اس کو ایکسپریس کریں, ایکسپلین کریں, شاید وہ پھر گونگا بہرا بنا رہے اور اس کو ایکسپلین نہ کر سکے, ایکسپریس نہ کر سکے. یہ المیہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا, یہ المیہ ہے ہمارے ایگزام سسٹم کا, جو بچوں کو صرف لکیر کا فقیر بنا رہا ہے. اس کو سوچنے کی, سمجھنے کی, اس کو, یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے این ٹی ایس میں جا کے فیل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ جہاں بھی آتا ہے وہاں چونکہ ایک پورشن ہوتا ہے آپ کا, مختلف لاجک بھی دیکھے جاتے ہیں, ریشنل دیکھا جاتا ہے, آپ کی مختلف اسٹیٹمنٹ لکھنا ہوتی. پرسنل اسٹیٹمنٹ نہیں لوگوں سے لکھنا آتی کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کروں 10 جملوں میں, وہ نہیں لوگ لکھ پاتے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے بچوں کو ایکسپریسو نہیں بنایا, ہم نے بچوں کو لکیر کا فقیر بنا دیا. کتاب میں جو لکھا ہے وہی چھاپ کے آؤ گے تو نمبر ملیں گے, ادروائز آپ جناب. اینڈ فتیحہ, مجھے پتا ہے آپ مسکرا رہی تھی, تو آئی تھنک آپ آلریڈی آپ سوچ چکی ہیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں. ایڈیشنلی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں, کتنا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ایسے بچے میں جس کو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ آپ کی آؤٹ سائڈ دا باکس تھنکنگ یا کوئی نئی چیز سوچنا غلط ہے, کیونکہ بچے ایسوسیٹ کرتے ہیں صحیح غلط کو بچپن سے. آپ کو کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے اس کے ساتھ. جب اگر آپ کوئی نئی چیز کرتے ہیں, کوئی کریٹو چیز کرتے ہیں, کوئی پروڈکٹیو چیز کرتے ہیں, اس پہ آپ کو ٹال دیا جاتا ہے, آپ کو روک دیا جاتا ہے. تو کیا ایسوسیشن ہوتی ہے کریٹیوٹی کے ساتھ گروئنگ اپ, جب آپ جابس کی طرف جاتے ہیں, جب آپ پروفیشنل لائف کی طرف آتے ہیں, اور ود دیٹ جب آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ آنسر ہے اے بی, اور رٹا بازی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, پازیٹیو آپ کو اس پہ بیہیویئر ملتا ہے. تو یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے آگے چل کے؟ ایکچولی ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے صرف اور صرف جو ہے وہ بچوں کو مارکس کے پیچھے لگا دیا کہ آپ نے اتنے نمبر لینے, نمبروں کے پیچھے لگا دیا. ان کے کریکٹر بلڈنگ پہ وہ فوکس کر ہی نہیں رہے, ان کو بتا ہی نہیں رہے کہ آپ نے کیسے ایک اچھا شہری بننا ہے, کیسے ایک اچھا مسلمان بننا ہے, کیسے سچ بولنا ہے. یہ سب کچھ جو اچھی عادتیں ہیں یہ تو وہ بالکل ڈیولپ کر ہی نہیں رہے. بس آپ نے نمبر لینے, A+ گریڈ لینا ہے. اور جو ہماری آج کل کی سوسائٹی ہے وہ ٹرینڈز کو فالو کرتی ہے. جیسے کہ لاسٹ ایئر تھا جی, سب نے جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بننا ہے, ڈی فارمیسی ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں جب کوئی بچہ جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ سوچتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے, نہیں تمہارا ایکسپیرینس نہیں ہے, تم نہیں کر پاؤ گے. بے شک وہ کرنا بھی چاہتا ہو, اس کا انٹرسٹ بھی ہو, لیکن اس کو روک دیتے ہیں کہ نہیں بس تمہاری فلانی ماموں کا لڑکا وہ بنا ہے تو تم نے بھی یہی کرنا ہے, اگر اس کا کزن یہ کر رہا ہے تو آپ نے بھی. کہ ہم ٹرینڈز کو زیادہ فالو کرتے ہیں, اس کے بچے کی سوچ کو نہیں دیکھتے کہ اس کی سوچ کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, کیا پتا وہ اس سے بھی بہتر کر سکے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ سٹارٹنگ سے بچوں کو کریٹیو نہیں ہونے دیتے. اگر بچہ جو ہے وہ گھر میں ٹوائس سے کھیل رہا ہے تو مدر فوراً روکے گی, ادھر آ جاؤ, یہ نہ کرو, گر جاؤ گے, گن ڈال رہے ہو, کہ بچپن سے اس کو روکا ٹوکی شروع کر دیتے ہیں. پھر بچے میں وہی عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر آپ بچپن سے لے کر 7 سال تک جو ہے وہ بچے پہ محنت کرتے ہیں اس کی عادتوں پہ, تو وہی عادتیں جو ہیں اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. اسی لیے بچے کی لائف کے پہلے 7 ایئر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ بچے کو کچھ بھی روکا ٹوکی نہ کریں, وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دیں, ٹھیک ہے. اس سے جو ہے بچہ کا مائنڈ کریٹیو ہوتا ہے. لیکن ہم سٹارٹنگ سے ہی جو ہے جہاں پھر جوائنٹ فیملی ہو وہاں پھر دادا دادی اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو یہ کھانے دے,
یہ کر لیں. اور جو ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچے پہ چھوڑ دیا ہے. پھر اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کا آئی کیو لیول بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن ان کا بھی پھر سوسائٹی میں مسئلہ آتا ہے, کیونکہ اب باقی جو کلاس کے بچے ہوتے ہیں ان کا نارمل آئی کیو ہوتا ہے, تو اس صورتحال میں وہ باقی لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. اس کو لگتا ہے کہ ٹیچر کو کچھ نہیں آتا, مجھے اس کلاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹیچر کو بولنا نہیں آتا, وہ اسپیلنگ مسٹیک کرتی ہے. تو اس طرح کے ہائی آئی کیو لیول کے بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کا آئی کیو جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, مجھے اس طرح سے کرنا چاہیے تھا. تو وہ جلدی فرینڈ شپ بھی نہیں کرتے, ان کے سوشلی طور پہ وہ پیچھے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کافی مسئلے جو ہیں وہ سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اس لیے پیرنٹس کو یہی رول کرنا چاہیے کہ بچوں کو کریٹو مائنڈ دیں, ان کو چھوڑ دیں کہ آپ کی کیا چوائس ہے. پھر انہیں بتائیں کہ اب یہ سوسائٹی میں ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کا بھی ایکسپیرینس زیادہ ہے, لیکن بچے سے بھی پوچھے اس کا انٹرسٹ کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے. لیکن ہم صرف اور صرف ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں. اینڈ آپ فتیحہ آپ جیسے بات کر رہی تھی, آئی کوڈ ریلیٹ ٹو اے لاٹ آف دیٹ, بیکاز آئی تھنک ہم سب گروئنگ اپ اس طرح کا ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بھی اگر آپ بڑے ہوئے ہیں تو آئی تھنک آپ کو پتا ہوگا کہ کافی سارے ڈفرینٹ ایشو آتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس کا پوائنٹ آف ویو آپ کے گرینڈ پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے نہ ملتا ہو. وہ ایک ڈفرینٹ طرح سے اپنے اور ایک ڈفرینٹ وقت کا بہت آئی تھنک رول ہوتا ہے. جب ایک ڈفرینٹ جنریشن ہے, ایک ڈفرینٹ وقت میں بڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو بچے کو بڑے کرنا کے بارے میں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک پیرنٹس کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیسے بڑا کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اینڈ ان فیکٹ آئی تھنک بچے کو ایسے بڑا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے, جو ہم چاہتے ہیں, جو ہماری لائف کی مسٹیکس ہیں وہ ہم اس سے پورا کروائیں. آئی تھنک بچے کو اپنی پرسنالٹی, اپنی انڈیویجویلٹی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں پیرنٹس کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم بچوں کے ڈفرینٹ مسائل کی بات کر رہے ہیں, کس طرح سے پیرنٹنگ یا اسکول میں جو انوائرمنٹ بچوں کو ملتا ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے ان کی اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر, کیریکٹر بلڈنگ پر, اور آگے چلتے وہ کس طرح کے انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بنیں گے, اور کس طرح کا ان کا معاشرے میں کنٹریبیوشن ہوگا, کس طرح کا رول وہ پلے کر پائیں گے. اینڈ کریٹیوٹی از سم تھنگ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لائف میں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ لوگ سب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور پروفیشنل لائف میں ہیں یا ایون پروفیشنل لائف میں نہیں بھی ہیں, تو ایز این ایڈلٹ بینگ کریٹو, اسٹینڈنگ آؤٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. بلکہ یونیورسٹی ایڈمیشنز کے پوائنٹ سے ہی کریٹیوٹی اور انڈیویجویلٹی بڑی امپورٹنٹ ہونے لگ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو بچپن سے سکھایا یہ گیا, ٹرین ہی اس طرح سے کیا گیا کہ آپ نے, اگر آپ کو ایک چیز بتائی گئی ہے سیم ٹو سیم آپ نے وہی رٹ لینی ہے, اسی طرح سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ پہ فیملی پریشر ڈال دیا جاتا ہے ایک سرٹن طرح کا کریئر چوز کرنے کا, ایک سرٹن طرح کی زندگی جینے کا, کہ جو آپ کے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کے گرینڈ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی انفیکٹ ایکسپیکٹیشنز آپ پر ڈال دی جاتی ہیں, محلے والوں کی بھی آپ کے اوپر ہی ہوتی ہیں. جہانگیر, کتنا ٹاکسک ہو سکتا ہے یہ کلچر بچوں کے لیے؟ اور جو بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں, ابھی انہوں نے آگے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یونیورسٹی کریئر پاس, یہ پریشر اوور آل ان کی سائیکالوجی پہ کتنا برڈن بن جاتا ہے؟ اچھا, یہ یقینی طور پر پریشر یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی خواہشات بچوں پہ نہیں تھوپنی چاہیے. ان کو گائیڈ کریں, ان کو ماحول فراہم کریں, لیکن وہ خود گرو ہونے دیں ان کو. ٹھیک ہے, ان پر پریشر انڈیو ہوگا. اب دیکھیں ہمارے ہاں فیلئر کا ریشو سائنسز میں کیوں زیادہ ہے, کہ ہر پیرنٹ کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ سائنسز پڑھے. اب میٹرک میں فیلئر ہوتا ہے, اب میٹرک میں وہ تھوڑا سا کھینچ کھونچ کے تھوڑا سا پاس ہو جائے اور اس کے 50% آ جائے, پھر بھی پیرنٹ اس کو زبردستی سائنس میں لے کے آتے ہیں. اب ایک بچہ جو کہ ایوریج ہے یا ایوریج بھی نہیں ہے, اس کو آپ کو ایک خواہش کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, میڈیکل کی فیلڈ میں چلا جائے اور ہمارے ہاں انجینئر بن جائے. اچھا, اس کو اتنی زیادہ فیلڈ, ہمارے ہاں صرف جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی جب بات کریں تو 60 سے زیادہ شعبہ جات ہیں. ہاں, اینڈ جہانگیر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال جو کہ میرے مائنڈ میں بہت ایکچولی ہے کہ بچوں کے لیے جب ہم کہتے ہیں ایک سیف انوائرمنٹ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے چلتے ہوئے چیزوں کو بہتر کریں یا آگے چلتے ہوئے ملک کو تبدیل کریں,
جب تک ہم ان کو وہ پلیٹ فارم اور وہ انوائرمنٹ نہیں دیں گے یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے. اور باتیں کرنے میں تو ہم سب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, پر کیا ہم ایکچولی میں اپنے بچوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے رہے ہیں جہاں پہ وہ پروگریس کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ بنا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی لائف گزار سکتے ہیں. اینڈ ایک چیز اور ایک نام جو میں نے سنا ہے نا, بیکاز سائیکیٹرسٹ ہیں, آئی تھنک آپ بہتر طریقے سے اس کو ڈیفائن کر پائیں گے. جب آپ پلیز کرنے کے لیے لوگوں کو, پیپل پلیزر آئی تھنک بولتے ہیں اس کو, کیا آج کے بچوں میں زیادہ پرسنٹیج ہے اس طرح کی جو خوش کرنا چاہتے ہیں سب کو, یہ نہیں سوچتے ہمیں کیا چاہیے, ہم کس طرح سے خوش ہوں گے؟ آج کل کے بچے جو موسٹلی وہ ٹینشن مانگتے ہیں, ٹینشن سیکنگ کرتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کسی کے گھر جا رہے ہیں تو فوراً چیزیں اٹھاتے ہیں, یا مدر یہ موسٹلی کمپلین کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بات نہیں مانتا, ضد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ضد اگر یہ دیکھا جائے تو یہ دیکھنا ہے کہ مدر میں کیا ہے. ایک مدر ہمارے پاس آئی ہے, اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے یہ میری بات نہیں مانتی, ضد کرتی ہے. تو اس سے پوچھا کہ آپ غصہ کرتی ہیں, تو اس نے کہا ہاں میں خود بہت چڑچڑی سی ہوں, غصے والی ہوں. اب دیکھ لیں جو ایک ماں خود ہی چڑچڑی سی ہے, اب سورج ہے, اب سورج میں داغ ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بچوں کی تربیت بھی تو ویسے کرے گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنی پرسنالٹی کو کول اینڈ کام کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ باتوں کو اگنور کریں, غصہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ پھر بچوں میں وہ ہیبٹ ڈیولپ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے سخی بنے تو خود سب سے پہلے صحافت کریں, خود سکھائیں کہ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, آج اگر بچہ جو ہے وہ اٹینشن کر رہا ہے تو آپ وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ فون پہ جو ہے وہ 2 گھنٹے بات کریں, تو فون بند کر کے اس کو ٹائم دیں. اگر آپ فیملی میں کسی کے پاس جا رہے ہیں, ان سے باتیں سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو دیکھتے ہیں بچے شور کر رہے ہیں, پھر اس پہ آپ شاؤٹ کرتی ہیں تو وہ غلط کرتی ہیں. وہ ایکچولی آپ کی اٹینشن مانگ رہے ہوتے ہیں. بچے یہی چاہتے ہیں کہ ہم پہ فوکس کریں, ہماری بات سنیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بچوں کے لیے یہی ہے کہ سب چھوڑ کے بس ان پہ فوکس کریں. بچوں کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ٹھیک ہو بھی جاتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ٹائم مانگتے ہیں جو آج کل کے پیرنٹس نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم خود بہت مصروف ہیں, بچوں کو کیا ٹائم دیں. اور مصروفیات کیا ہے, کچھ بھی نہیں, موبائل فون. ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دیتی ہوں. اب ایک پرسن ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ گاڑی کر کے ڈرائیو کر کے گھر جا رہا ہے, گھر جا کے اس نے کیا کرنا ہے, موبائل پہ اسکرولنگ, اور کچھ بھی نہیں. کہ ہم لوگوں کی بس یہی رہ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرنی ہے, جی اسی لیے ڈرائیو تیز کر رہا ہوں, بس گھر پہنچنا ہے, جلدی ہے. اور جلدی ہے, مصروفیات اگر ہم اپنی نکالیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح پیرنٹس کی بھی اگر نکالیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم نکالیں تو ہماری سارا دن کی مصروفیات میں 1% بھی ایسی نہیں ہے جو بہت ضروری ہو. اور اسی لیے جو بچوں میں انزائٹی اور بیہیویئر کے ایشوز ہیں نا, یہ بہت زیادہ ہیں. اگر ہم اپنی سٹریس کا اندازہ لگائیں تو ہماری 90% سٹریس جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے, اور بہت کم جو ہے وہ باہر ہوتی ہے. اچھا جہانگیر, یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہم سب کے اندر ایک انر وائس آئی تھنک ہوتی ہے جب ہم کوئی نئی چیز کرنا چاہتے ہیں. جب بچوں کو کنسسٹنٹلی نیگیٹو فیڈ بیک پوری زندگی ملا ہو, چاہے وہ پروڈکٹیو ہونے کے سینس میں ہو یا پھر کریٹو ہونے کی سینس میں ہو, ایز این ایڈلٹ آپ کے اندازے میں کس طرح کا بیہیویئر بچے میں نظر آتا ہے جب وہ کوئی نئی چیز کرنے لگتا ہے, کوئی ایسی چیز کرنے لگتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کانفیڈنس لیول پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے؟ اچھا بالکل, کانفیڈنس لیول اس کا 0 ہو جاتا ہے جب ٹیچر اس کو کلاس میں کہہ دے کہ تم بہت سوال کرتے ہو. مطلب ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ ٹیچر خود کہہ دیتا ہے کہ تم بہت سوال کرتے ہو, باقی تو سب کو سمجھ آ گئی, تمہیں کیوں سمجھ نہیں آئی. تو آپ چیزوں کو جب سنب کرتے ہیں تو وہ اس کا پریشر کہیں اور سے نکلے گا. اب دیکھیں جس چیز کو دبایا جا رہا ہے اس نے کہیں نہ کہیں پہ پھٹنا ہے. تو ہمارے ہاں بچوں کو جب کلاسز میں, گھر میں, کہیں بھی اس کو پریس کیا جائے گا, اس کی سوچ کو, اس کے سوال کو. اور ہمارے ہاں اکثریت میں حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بچے کو بات کرنے, اور چپ کرو بڑے بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم بچوں کو دبا رہے ہوتے ہیں, بچوں کی نفسیات پہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بات سنیں, اس کا ٹھیک ہے سن کے اگنور کر سکتے ہیں, لیکن اس کو جب آپ خاموش کروا دیں گے اس کا مطلب کچھ کہنا چاہ رہا تھا, ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کی بات ہو جائے. دیکھیے اب لرننگ جو ہے وہ چھوٹے بچوں سے بھی ہو جاتی ہے. مطلب اکثر ٹیچر جو ٹریننگ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ ٹرین کر رہے ہیں پوری کلاس کو, چاہے وہ بچے ہوں چاہے ٹیچر ہو, لیکن ان کی باتوں سے آپ جب ایکٹیویٹیز کر کے ان سے پوچھتے ہیں تو پھر آپ ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیچرس ٹریننگ میں ایک دفعہ اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا, تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ ٹیچر بھی بیٹھے تھے, پرنسپل بھی بیٹھے تھے. انہوں نے ٹیچرس کو کہہ دیا کہ آپ پرنسپل سے جو گلے شکوے ہیں وہ ایک کاغذ پہ لکھ دیں, اور ہیڈ سے کہا کہ آپ کو جو گلے شکوے ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیں. اب وہ گلے شکوے جو کبھی نہیں ہوئے آمنے سامنے, وہ سارے سامنے لکھ دیے گئے.
اب بہت ساروں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ٹیچر نے کہ ہم آئندہ یہ گلا شکوہ نہیں رہنے دیں گے, اور ہیڈز نے بہت سارے گلے شکوے وہاں سے سن کے کہا کہ ہم آئندہ, اب ڈائریکٹلی اگر ٹیچر جا کے پرنسپل سے کہے کہ مجھے آپ سے یہ گلا شکوہ ہے, وہ کہے گا نوکری سے فارغ. تو بہت ساری چیزوں کو بیٹھ کر انڈرسٹینڈ کر کے سن کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اور جو سب آرڈینیٹ ہوتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں بتاتا کہ میری نوکری نہ چلی جائے, مجھے ڈانٹ نہ پڑ جائے, مجھے خرچہ ملنا نہ بند ہو جائے. اگر آپ بچے کی بات کریں کہ مجھے جناب ڈانٹ پڑے گی, مجھے نیکسٹ ٹائم مجھے اجازت نہیں ملے گی. اب دیکھیں بچہ اگر غلطی کرتا ہے وہ گھر آ کے اس لیے نہیں بتاتا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی, اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں چھپانا شروع کرے گا, اور آہستہ آہستہ وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ ایک بلنڈر کرے گا. تو بچوں کو یہ کریج دیں کہ اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آ کے بتا دیں, ایکسیپٹ کریں. ہم ایکسیپٹنس کا جو بچوں میں عادت ہے وہ نہیں ڈالتے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جناب مجھے مار پڑے گی, مجھے ڈانٹ پڑے گی, مجھ پر پابندیاں لگیں گی. لیکن اسے اگر اچھے طریقے سے کہا جائے کہ آئندہ یہ نہ کریں, یہ آپ نے غلط کیا, تو پھر وہ شاید اس کی ایک تربیت ہو. لیکن ہمارے ہاں اکثریت کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تیری تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پر بہت زیادہ پریشر میں آ جاتا ہے, اور آئندہ اپنی غلطیاں چھپانا شروع کر دیتا ہے. اسٹرکٹ پیرنٹنگ کتنی اچھی ہے اور کتنی بری؟ اصل یہ ہوتا ہے کہ بچے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اگر آپ بچے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بچہ ڈرتا ہی رہے گا, مما نہ ڈانٹ دے, بابا نہ ڈانٹ دیں, میں کس سے بات کروں, ٹھیک ہے. پھر وہ سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنی بات شیئر کروں. اب دوسرا بچہ کیا ہے, اسے صحیح مشورہ دیتا ہے, نہیں اسے غلط رستوں پہ نہ لگا لے. ڈرگ ایڈکشن کی جو موسٹلی وجہ وہ اسٹرکٹ پیرنٹس ہی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. بس تم نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. بچوں کو نہ اتنی آزادی دیں اور نہ ان پہ جو ہے بہت زیادہ پابندی لگائیں. اگر ان کو بہت زیادہ پابندی لگائیں گے, پھر اگر انہیں تھوڑا سے بھی اڑنے کا موقع ملے گا تو وہ اپنے پر جو ہے وہ بہت زیادہ پلائیں گے. اگر آپ انہیں آزادی دیں گے تو وہ بھی نہیں اچھا, کیونکہ اس سے بھی بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیرنٹس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے آزادی دی ہے, ان کو شاید میری ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ ماڈریٹ لیول تک چلے, بچوں سے دوستانہ رویہ ہو, ٹھیک ہے. آپ کی بہترین جو دوست ہیں وہ آپ کے بچے ہوں, تاکہ وہ اپنی تمام پرابلمس آپ کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ پیرنٹس جو بچوں کو مشورہ دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لیے ایک دوستانہ رویہ اختیار کریں, انہیں بتائیں کہ تم کیا چاہتے ہو, تمہاری کیا چوائس ہے, کیا بات ہوئی ہے, اگر تمہارا بیہیویئر کیوں چینج ہے. ہاں نہیں, آئی کوڈنٹ اگری مور. آئی ڈو تھنک کہ بچوں کے ساتھ جتنا آپ فرینڈلی رہیں گے, اور ایک آئی تھنک ایک بڑا امپورٹنٹ یہ بیلنس ہے, جہاں پر دوستی بھی ہو اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ بھٹک رہا ہے, وہاں پہ آپ اسے ایڈوائز دے سکتے ہو, سجیسٹ کر سکتے ہو. آرڈر نہ کرتے ہوں بلکہ سجیسٹ کرتے ہوں, دوست کی طرح, کسی ایسے شخص کی طرح جو ان کی قدر کرتا ہے, پرواہ کرتا ہے. اور بچوں کی یہ ایسوسیشن ہو پیرنٹس کے ساتھ, یہ نہیں کہ اچھا بھائی پنشمنٹ ملے گی, اسٹرکٹنیس ہوگی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا فرسٹ ہاف آج بچوں کے حوالے سے تھا, بچوں کی سائیکالوجی, ڈفرینٹ طرح کے ایشوز جو کہ بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اینڈ آف کورس پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کس طرح کا انوائرمنٹ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, کس طرح کا کانٹینٹ آپ کے بچے کنزیوم کر رہے ہیں, کس طرح کا بیہیویئر آپ ان کو کر کر دکھا رہے ہیں. تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں بچوں کے اوپر, کس طرح سے بچے آگے چلتے ہوئے کس طرح کے انسان بنیں گے, کس طرح کے شہری بنیں گے, ان کی کتنی پازیٹیو لائف ہوگی یا پھر کتنی نیگیٹو ہوگی, یہ آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, پیرنٹس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم آگے چلتے ہوئے ہماری کوشش ہوگی کہ آج فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں. اگر ہم فیصل آباد کی بات کرتے ہیں, پلاننگ اینڈ انجینئرنگ روڈ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہمیشہ بہت ویک رہی ہے, اور جہاں پر ہم نے کشمیر انڈر پاس ریسنٹلی بنتے ہوئے دیکھا, کیا اس کی وجہ سے فائدہ ہوا اور کتنا فائدہ ہوا, کہاں پر پلاننگ اینڈ انجینئرنگ نہ صحیح ہونے کی وجہ سے یا کمپلیٹلی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایشوز پیدا ہوئے, اور انفیکٹ ابھی تک چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈفرینٹ طرح کے ٹریفک کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ابھی بھی کئی سارے پل بند کیے گئے ہیں, بریجز بند کیے گئے ہیں جو کہ کنیکٹ کرتے تھے. پہلے آپ کو کافی آگے سے ٹرن لینا پڑتا ہے, بیکاز ٹریفک کا برڈن فیصل آباد شہر میں بڑھتا جا رہا ہے. جہاں پہ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے, انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے, وہاں پر پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم افیکٹو انف نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی یہ ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور آگے چلتے ہوئے بھی یہ برڈن ایسے ہی انکریز ہوتا رہے گا, پھر چاہے وہ موٹر بائکس کی وجہ سے ہو, رکشوں کی وجہ سے ہو, یا پھر گاڑیوں کی وجہ سے کیوں نہ ہو. کس ڈائریکشن میں جائیں گی چیزیں, اور روڈ کنسٹرکشن کے حوالے سے, روڈ پلاننگ اینڈ نیٹ ورکنگ کے حوالے سے اس وقت کیا چیزیں فیصل آباد شہر میں چل رہی ہے. نئی گورنمنٹ تو آ گئی,
لیکن کیا اس کا مطلب فیصل آباد شہر کی سڑکوں کے لیے کوئی امپروومنٹ ہوگا یا پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے؟ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج موجود ہیں اس ڈسکشن کے لیے. ہمارے ساتھ عمران اسلم موجود ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اور اسپیشلی اگر ہم روڈ نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں, ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں اور کتنی بہتری اور کتنی امپروومنٹ کی اس وقت ضرورت ہے؟ کچھ پروجیکٹس کا بھی آپ نے نام لیا رنگ روڈ کے حوالے سے, اور ڈفرینٹ چیزیں جو کہ انڈر وے تھیں پہلے لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں, انفیکٹ سٹارٹ تک نہیں ہوئی ہیں. شکریہ. سب سے پہلے فیصل آباد کی جو بنیادی ضرورت ہے نا, وہ محکمہ مواصلات ہے. جب تک آپ کا سڑکوں کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا تو آپ ٹریفک کیا تمام تر جو زندگی کی سہولیات ہے وہ آپ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. فیصل آباد جو لاسٹ گورنمنٹ تھی جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, سی ایم تھے عثمان بزدار, انہوں نے فیصل آباد میں ایک رنگ روڈ منصوبے کا کرنا تھا کہ فیصل آباد میں یہاں رنگ روڈ منصوبہ بننے جا رہا ہے. انفارچونیٹلی 32 ارب روپیہ اس پروجیکٹ کے لیے رکھا گیا, تو جس میں سے 5 ارب کی سمری وہ منظور کروائی گئی کہ جناب اس سڑک کے لیے صرف 5 ارب روپیہ چاہیے. فیصل آباد کو اب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ روڈ منصوبے سے محروم کیا گیا, جو فیصل آباد کی بنیادی ضرورت تھی. رنگ روڈ اگر بن جاتا تھا اس سے فیصل آباد کی عوام کو کس حد تک فائدہ ہونا تھا. فیصل آباد میں تمام بائی پاس سے لے کے جڑاں والا سے لے کے فیصل آباد اور جتنی بھی تمام جو سڑکوں کو کنیکٹ کرنا تھا وہ فیصل آباد رنگ روڈ نے کرنا تھا, جو فیصل آباد کی ایک بنیادی ضروریات تھی. دوسری طرف اگر ہم بات کریں, رنگ روڈ تو خیر نہیں بن سکا. جو نئی اے ڈی پی اگر ہم بات کریں 2022 اور 23 کی, تو اس میں فیصل آباد ڈویژن کو 30 ارب روپے سے زائد کا پیکج ملا ہے, جس میں جڑاں والا روڈ ہے, جنگ روڈ ہے, سمندری روڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی جتنی بڑی سڑکیں ہیں ان کے لیے کسی کے لیے 1 ارب سے زائد ملا ہے. اور سب سے جو فیصل آباد چنیور سرگودا روڈ ہے, جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل ہوگا کہ ہم چنیور جاتے ہیں سرگودا روڈ کو استعمال کرتے ہوئے لاہور جاتے ہیں, تو سب سے جو مین پیک پوائنٹ ہے نا اگر نکلتا ہے تو فیصل آباد سرگودا چنیور روڈ ہے. اس کے مسائل کے لیے جو ہے وہ انہوں نے زمین درکار تھی, لیکن جو ابھی تک وہ بھی نہ خرید جا سکی, جس وجہ سے فیصل آباد میں سڑکوں کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں محکمہ CNW جو ہے وہ کسی حد تک کام تو کر رہا ہے, لیکن یہ کہیں گے کہ وہ فیصل آباد کی عوام کو سیٹسفائی کرنے میں مکمل ناکام ہے, کیونکہ لاہور میں ایک رنگ روڈ بنا ہے, لاہور کی ایک شیپ نظر آتی ہے. لاہور کو جو رنگ روڈ ہے وہ آپ کا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو سکتا ہے. فیصل آباد میں بھی جو رنگ روڈ کا پلان تھا پراپر, جو محکمہ ہائی وے نے تیار کیا تھا, اس کے برعکس یہی تھا کہ اگر رنگ روڈ بن جاتا ہے تو فیصل آباد میں سڑکوں کے مسائل, انفارچونیٹلی ٹریفک کے مسائل کم ہو جانا تھے. لیکن بیوروکریسی نے ہمیشہ کی طرح فیصل آباد کے ساتھ وہ ہاتھ کیا اور 32 ارب روپے کا منصوبہ 5 ارب روپے دیا. وہ 5 ارب روپے کب ملنے ہیں وہ کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ابھی تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی میجر پروجیکٹ فیصل آباد شہر کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آیا ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ پھر چاہے وہ ڈفرینٹ روڈ نیٹ ورکس ہو, پلانس تو بنائے جاتے ہیں لیکن نہ تو ایلوکیشن ہوتی ہے فنڈس کی, نہ ہی تعمیر کا کام کبھی بھی ہمیں شروع ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. اگر ہم صرف کچھ مین روڈز کی بات کر لیں, اگر ان کو ریپیئر ورک بھی ان کے اوپر شروع ہوتا ہے تو وہ سالوں تک چلتا رہتا ہے. اگر ابھی کی ہم بات کریں تو شیخ پورہ روڈ کے اوپر انفیکٹ کچھ تعمیراتی کام چل رہا ہے, جس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ روڈ کا جو حصہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے. اگر آپ سرٹن ایریا سے آگے کی طرف کو آتے ہیں, تقریباً جو برج ہے شیخ پورہ روڈ کے اوپر, وہاں تک نیٹ ورک جو ہے وہ آدھی روڈ جو ہے وہ بلاکڈ آپ کو پارشلی تعمیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کتنا عرصہ یہ کام چلے گا اور کیا کوئی اسپیسیفک ریزن ہے کہ اتنے بزی ٹائم پر بھی اس کو کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل. لاسٹ ADP کے تحت جون 2022 تک جو لاسٹ پیمنٹس جاری ہوئی تھیں تمام سیکٹرز کو, وہ پابند تھیں کہ جون 2022 تک تمام شاہراہ تمام سڑکوں کا کام مکمل ہو. لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی سڑکیں آپ بات کری ہیں, شیخ پورہ روڈ ہے, سرگودا روڈ ہے, جڑاں والا روڈ ہے, سائیاں والا انٹرچینج روڈ ہے, اس کا ستیانہ روڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ سمندری روڈ ہے, جنگ روڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کی طرف جانے والا روڈ ہے, کیونکہ تمام روڈز کے ابھی تک جتنے انہوں نے فنڈز ملے تھے وہ یوٹیلائز کر چکے. اور تمام ابھی جتنی بھی سڑکوں کے ہم نے نام لیے ہیں, کسی کو 10 کروڑ سے زائد کے فنڈ درکار ہیں, کسی کو 20 کروڑ سے زائد کے فنڈ درکار ہیں. اور بدقسمی سے ابھی محکمہ CNW اور فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فیصل آباد کی ان سڑکوں کے لیے جو پچھلے فنڈز تھے وہی نہیں مل سکے. تو آگے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹارگٹ تھا کہ کیا مکمل کرنا تھا, وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک لاسٹ جو ہے ان کی اویلیبلٹی اور جتنی بھی پینڈنگ لیبلٹی وہ کلیئر نہ ہو سکے گی, تب تک محکمہ شاہراہات کا نظام ہے جو ایسے کا ویسا ہی رہے گا. ابھی سب سے زیادہ اگر میں بتاؤں آپ کو اس ADP میں سب سے زیادہ فیصل آباد کو روڈ سیکٹرز کے لیے فنڈز دیے گئے ہیں.
30 अरब इट्स मीन के फैसलाबाद का नक्शा चेंज कर दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले जो फंड्स हैं वो भी ना मिल सके, और जहां भी चले जाएं फैसलाबाद के भी सड़कों के फंड्स अधूरे हैं। इसमें किसी हद तक जो है वो महकमा हाईवे की नेग्लिजेंस भी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो रेट रिवाइज करते हैं कि महंगाई हो चुकी है, सीमेंट के रेट बढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ रेस में दीगर जो सड़क के लिए मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं, और वो एहतजाजन काम स्टॉप कर देते हैं, जिस पे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, कमिश्नर और मुतलका जो एक्सीएन है और एससी है वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर से जवाब तलब करते हैं, जिस वजह से वो अपना ये जवाब अपनाते हैं कि जनाब रेट बढ़ चुके हैं, आप भी थोड़ा सा रेट इंक्रीज करवाएं। नहीं हो पाता तो इसका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है, और तमाम प्रोजेक्ट अभी तक अधूरे हैं। महकमा हाईवे में समझता हूं कि जितने फंड्स मिले थे वो यूटिलाइज तो कर चुके हैं, लेकिन एहतजाजन जो काम रोकना है तो ये किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी में आवाम को हमेशा इस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और महकमा CNW की ज्यादा तवज्जो लाहौर के बाद फैसलाबाद में ही है, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो पंजाब बल्कि मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे कार्गो का निज़ाम, यहाँ पे रोड सेक्टर, यहाँ पे ट्रैफिक, और इंडस्ट्रियल सिटी ना, इंडस्ट्रियल में जो है वो तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। तमाम तर चीज़ों को हमने इसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जब तक हम अपने मवासलात के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकते, और किसी मुल्क या किसी निज़ाम में जब तक मवासलात का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता वो तरक्की नहीं कर सकता। आप अफगानिस्तान को ले लें, वहाँ सड़कों का निज़ाम बेहतर नहीं है क्योंकि वहाँ पहाड़ हैं। अगर यहाँ फैसलाबाद को फंड्स मिल रहे हैं, अगर यूटिलाइज टाइम पीरियड पे नहीं होते तो हमें फंड्स मिलने ना मिलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आवाम वही मुश्किलात दरपेश कर रही हैं। जी, सर्टेन एरियाज की अगर हम स्पेशली बात करते हैं जो कि फैसलाबाद शहर के इर्द गिर्द जो मेन सिटी से बाहर की रोड्स हैं, जी बिल्कुल, उनके हालात भी कोई बेहतर नहीं है। अगर हम 8 बाजारों की बात कर लें, घंटाघर की बात कर लें, वहां पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल नजर आते हैं। इतने मेजर एरियाज होने के बावजूद, जिसके लिए फैसलाबाद शहर बहुत मशहूर है, फैसलाबाद शहर से बहुत सारे और शहरों से लोग स्पेशली फैसलाबाद का रुख करते हैं इन सड़कों के लिए, लेकिन अगर हमें उन नेटवर्क्स में भी कहीं पर इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। सर्टेन एरियाज हैं जहां पर बेहतर हैं सड़कें, लेकिन जैसे जैसे आप फैसलाबाद शहर के बिल्कुल मिडल से कोहिनूर साइड से आप थोड़ा सा दूर जाना शुरू होते, चाहे वो जड़ा वाला रोड की साइड पर हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, आपको कुछ सिमिलर तरह के सूरत हाल नजर आते हैं। इस हवाले से क्या आगे चलते हुए कोई भी प्लानिंग की जाएगी? देखें, प्लानिंग तो हर डिपार्टमेंट करता है। फैसलाबाद में जो है वो सड़कों की प्लानिंग के हवाले से महकमा हाईवे और महकमा रोड कंस्ट्रक्शन जो है इनकी एक हदूद है। महकमा हाईवे जो है वो फैसलाबाद MC लिमिट से बाहर की सड़कें मुकम्मल करता है, और जो फैसलाबाद अर्बन एरिया की है वो कुछ लोकल गवर्नमेंट करती है और कुछ महकमा रोड कंस्ट्रक्शन करती है। जैसा आपने बात की कि फैसलाबाद के 8 बाजारों में इन सड़कों की रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। सत्याना रोड की रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, जड़ावाला रोड की रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। उसके साथ साथ कोहे नूर के अतराफ में जितनी भी सड़कें हैं जहां पर खड्डे पड़े हुए वो भी रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। यहां तक बात आ जाती है पुल की, और जैसे अब्दुल्लापुर है और निशाताबाद पुल है, इनकी रिहेबिलिटेशन वो भी महकमा हाईवे सर अंजाम देता है, लेकिन पुल का जितना भी काम है वो FDA और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सर अंजाम देते हैं, क्योंकि ब्रिजेस का काम वो उनके जो है वो क्राइटेरिया में आता है। महकमा अगर हम बात करें फैसलाबाद आने वाले जो है बाईपास तांदलियां वाला और इसी तरह चनियोट और चकजुमरा, तमाम जो फैसलाबाद से इंटरलिंक सड़कें करती हैं, उनके आप यकीन नहीं करेंगे इतने बुरे हालात हैं कि हम बता ही नहीं सकते कि फैसलाबाद को इतनी इन सड़कों के लिए इतने फंड्स मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। ड्यूल कैरेज वे का एक फायदा ये होता है कि दोनों सड़कों से सड़क की तमीर मरम्मत का काम होता है। सिंगल कैरेज वे में ही जो है वो अगर हम अब्दुल्ला पुल से निशाताबाद पुल तक जाएं तो सिंगल कैरेज वे में ये भी काम मुकम्मल नहीं हो सका, जिसे हम कहते हैं पूरी तरह। तो दूसरी तरफ से जो काम अभी वो ताहाल शुरू ना हो सका, जिसकी बड़ी वजह फंड्स की किल्लत है। इसमें महकमा की महकमाना भी जो है वो लापरवाही देखने को मिलती है सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से। और दूसरी बात यह कि महकमा CNW को इन सड़कों के लिए फंड्स बढ़ाने की जरूरत है। और अगर मैं बात करूं कि रवां जो साल चल रहा है, इसके लिए अगर हम फैसलाबाद ड्राई पोर्ट से लेके चकजुमरा तक, इसके लिए भी सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए दरकार है, और खोड़ियांवाला से लेकर साइयांवाला तक जो सड़क आपस में मिलाती है उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए दरकार है। और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद की अगर मौजूदा सूरत अंदर की शहर की बात करें, समुद्री रोड है, फिश फार्म है, उसके साथ साथ शेखुपुरा रोड है और मोड़ जहांगीर से गोजरा रोड तक है, वो भी अभी तक पाया तक मील तक ना पहुंच सका, जिसकी बड़ी वजह फंड्स का ना होना है। अभी रोड सेक्टर को 30 अरब रुपए इट्स मीन के बहुत ज्यादा मिल चुके हैं, लेकिन ताहाल
وہ فنڈ جو ہے وہ جولائی کے بعد یوٹیلائز ہونا شروع ہوں گے, اکاؤنٹس میں آئیں گے جس میں وہ کنٹریکٹرز کو جاری کریں گے, اور اس کے بعد ان کا ٹینڈرنگ پروسیس مکمل ہونے کے بعد جو بقیہ ریمیننگ روڈ سیکٹرز کی سکیمز ہیں وہ مکمل کی جائیں گی. کچھ تو یہاں پر پارلیمنٹیرینس نے کچھ سکیم دی ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ محکمہ CNW, محکمہ ہائی وے جو تمام روڈ سیکٹر کی سکیم ہے اس کو پرپوزل کے طور پر بیچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ رنگ روڈ ہی نہیں پایا تکمیل تک پہنچ سکا, تو چھوٹے چھوٹے منصوبوں پر ان کی کس حد تک جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کی جا سکتی ہے. اگر ہم کھلیاں والا اور سائیں والا کے درمیان آف کورس جو سڑک ہے اس کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ منظور کر دیے گئے ہیں, اس حوالے سے بھی ضرور بتائے گا. اور یہ کافی میجر روٹ ہے, آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ جو ٹریول کرتے ہیں اسپیشلی آؤٹ آف اسٹیشن وہ اسی روٹ کا استعمال کرتے ہیں. ٹرکس اور ٹرانسپورٹ کے جو بھی وہیکلز ہوتے ہیں وہ بھی اس روٹ کو استعمال کرتے ہیں. اگر آپ فیصل آباد شہر سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا. کیا وقت ہوگا, کتنا عرصہ لگے گا اس سڑک کو تعمیر ہونے میں؟ بالکل, اس کو جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا, اور یہ نیکسٹ ADB 2022 اور 23 کے تحت جو ہے وہ فنڈز ہوں گے. متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 1 سال کے ٹائم پیریڈ پہ جو ہے وہ اس کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کا پابند ہوگا. اگر مقررہ وقت میں محکمہ ہائی وے ان تمام کام کو جو ہے وہ سر انجام نہیں دیتا تو ان کی جو ہے وہ محکمہ CNW کی جانب سے وضاحت بھی لی جائے گی کہ آپ نے کیوں ٹائم پیریڈ پہ کام مکمل نہیں کیا. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کھوڑے والا, سیاں والا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو سمندری روڈ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیصل آباد میں کافی جنگ روڈ, سمندری روڈ, اس کے بعد جڑا والا روڈ, چنیوٹ روڈ, فیصل آباد چنیوٹ روڈ. اچھا, چنیوٹ روڈ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ ایسا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل ہونا تھا. فیصل آباد سرگودا چنیوٹ روڈ ہم ریسنٹلی ابھی پیپلز پارٹی کی ریلی بھی کور کرتے ہیں, چنیوٹ تک گئے ہیں. جتنا برا حال فیصل آباد چنیوٹ روڈ کا ہے میں شاید ہی سمجھتا ہوں کسی روڈ کا ہوگا. جگہ جگہ کھڈے, نہ ریہیبلیٹیشن, اور یہ بات سچ ہے ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ جو ہے وہ شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں, کیونکہ روڈ ٹوٹ کا شکار ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جو ہے وہ چوری ڈکیٹی کی وارداتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, اور اس کی جو ہے وہ متعدد بار ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. پارلیمنٹیرینس وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں آگاہ کر چکے ہیں کہ فیصل آباد چنیوٹ سرگودا روڈ جو ہے وہ فیصل آباد چنیوٹ سرگودا کے شہریوں کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے, اور جس کے لیے جو ہے انہوں نے ابھی جو نئی ADP کی تحت آئی ہے انہوں نے جو لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ کر دی ہے کہ فیصل آباد چنیوٹ سرگودا روڈ کے لیے جتنے بھی گاؤں آتے ہیں ان کے لیے جگہ خریدی جائے گی. جگہ خریدنے کے بعد جو ہے ان سڑکوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور روڈ سیکٹر کی اگر بات کریں تو 30 جو ارب ہے اس میں سے فیصل آباد چنیوٹ سرگودا روڈ کے لیے کروڑوں کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں جو جون 2023 تک جو ہے محکمہ ہائی وے سر انجام دے گا. آپ نے بات کی کہ جو بھی ارد گرد کے گاؤں ہیں ان کو ری لوکیٹ کیا جائے گا, لیکن اگر آپ چنیوٹ روڈ میں سفر کر چکے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ ایکچولی میں سڑک کے ارد گرد بہت سارے گاؤں موجود نہیں ہیں. آپ کافی آگے جاتے ہیں تو پھر آف کورس آپ کو جا کے 10 منٹ 20 منٹ کئی دفعہ تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی گاؤں یا رورل سیٹ اپس نظر آتے ہیں, لیکن مین روڈ کے اوپر آپ کو کوئی اس طرح کے سیٹ اپس نظر نہیں آتے. اس کی اپنی جو ورتھ ہے کافی اچھی ہے, کافی بہترین طریقے سے اس کو بنایا جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر کام کیا جائے. لیکن آئی تھنک ایشو سب سے بڑا یہی ہے کہ اس کو ریپیئر تک کرنے کا منصوبہ ابھی تک ہمیں سٹارٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ 2023 تک پلان ہے کہ یہ تعمیر ہو چکی ہوگی, یہی کہا آپ نے رائٹ, تو آئی ریلی ہوپ کہ اسی طرح سے ہو اور جلد از جلد اس کو پورا کیا جائے. چنیوٹ روڈ کی ہم نے بات کی, جڑا والا روڈ کی بھی ایک دفعہ پھر بات کر لیتے ہیں. اسپیسیفکلی اگر ہم بات کرتے ہیں کیا کوئی اس طرح کے پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ریسنٹ ٹائم کے اندر اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں؟ بالکل, اگر ہم بات کریں تو کھوڑیاں والا جڑا والا روڈ کے لیے 68 کروڑ اور 50 لاکھ کے فنڈز اس ADP میں رکھے گئے ہیں جو جون 2023 تک جو مکمل کیے جائیں گے. کھوڑیاں والا جڑا والا روڈ اور جڑا والا فیصل آباد روڈ جو ہے الگ الگ ان کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں جو ٹائم پیریڈ 2023 میں مکمل کیا جائے گا. ان کے بقیہ ریمیننگ پورشن تمام مکمل کیے جائیں گے. ہاں, ہم کھوڑیاں والا جڑا والا روڈ کی جو امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹائم پیریڈ پہ مکمل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی, کیونکہ فنڈ جو ہے ان کے لیے ایلوکیٹ ہو چکے ہیں اور جولائی تک ان کے اکاؤنٹ میں فنڈ جو ہے وہ رکھ دیے جائیں گے. آپ نے فیصل آباد ڈرائی پورٹ کے حوالے سے بھی آف کورس میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں تک کوئی امپروومنٹ آنے کے چانسز ہیں. فیصل آباد ڈرائی پورٹ یہ منصوبہ ایسا ہے کہ اس کے لیے محکمہ ہائی وے نے 2021 میں فنڈز مانگنا شروع کیے ہیں کہ اسکیمز کے لیے میں فنڈز چاہیے, 10 کروڑ چاہیے, 20 کروڑ چاہیے, لیکن تاحال ابھی تک محکمہ CNW کی جانب سے کوئی بھی فنڈ اس سڑک کے لیے رکھا نہیں گیا. تو تاحال یہ تقریباً 4-5 کلومیٹر تک یہ پھاٹک تک بنا ہوا ہے, اس کے آگے جتنا بھی ہے اس کے لیے ان کو مزید فنڈز درکار ہیں.
اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا جاؤں, جو آپ فیصل آباد چنیور سرگودا روڈ کی بات کرے تھے, اس کے لیے اس اے ڈی بی میں 3 ارب 49 کروڑ کے فنڈز رکھے گئے ہیں. اٹس مین کہ 3 جو ارب رکھا گیا ہے, پہلے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل ہونا تھا, اب جو گورنمنٹ ہے اس کو 3 ارب 49 کروڑ روپیہ اگر اس فنڈز کے لیے رکھ رہی ہے, تو اس کو اس اے ڈی پی میں جو ہے وہ فیصل آباد چنیور سرگودا روڈ کے لیے ڈیول کیریج وے میں وقتاً فوقتاً پورشن وائز جو ہے وہ سڑک کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا, جو فیصل آباد کی بنیادی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں فیصل آباد چنیور سرگودا روڈ کی اگر ریہیبلیٹیشن کر دی جائے تو فیصل آباد میں جتنے بھی انٹرلنکس آنے والے مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. اگر فیصل آباد شہر کی بات کریں تو شیخو پورہ روڈ, اپنا سرگودا روڈ, اس کا جڑا والا روڈ اور سمندری روڈ جو ہے, یہ سمندری روڈ کسی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور اس کی جو 3rd لیئر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونا باقی ہے. فیصل آباد شہر میں سڑکوں کے مسائل آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں, اور اگر فیصل آباد کو اس طرح سے فنڈ سے یوٹیلائز کر دیا جائے اور کنٹریکٹرز اپنی بھرپور دلچسپی اور محکمانہ جو ان کا انداز ہے اس طریقے سے سڑکوں کے حوالے سے اپنا توجہ دیں, تو اب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ 3 ارب کیا, اگر 30 ارب فیصل آباد کو ملے ہیں تو فیصل آباد میں تو سڑکوں کے مسائل جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے, کیونکہ سب سے زیادہ 30 ارب اگر مل جاتا ہے تو فیصل آباد تو ایک ویل فنڈائزڈ اور جسے کہتے ہیں کہ ٹریفک مسائل نہ ہونے کے برابر ایک سٹی بن جائے گا, ایک مثالی سٹی بن جائے گا. اور اگر رنگ روڈ بن جاتا ہے تو کیا ہی بات ہے, پھر تو فیصل آباد ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ آئس جو ہے نا ایک آئس سٹی میں آ جائے گا. اچھا, رنگ روڈ کی اگر ہم بات کریں, میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ ہم ڈیٹیل سے رنگ روڈ کے بارے میں بات کر سکیں کہ کس طرح سے فیصل آباد شہر کے لیے اتنی امپروومنٹ لا سکتی ہے, بیکاز آئی ڈو نو کہ لاہور میں رنگ روڈ موجود ہے اور انفیکٹ اسلام آباد کے اندر بھی ایک اس طرح کی سملر روڈ موجود ہے جہاں سے پورا شہر کنیکٹ ہوتا ہے. تو آئی ڈو تھنک کہ یہ اسپیسیفکلی شاید شہریوں کے لیے بھی آسان ہو سمجھنا اس کے بعد کہ کس طرح سے یہ روڈ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ ہم کچھ ہی وقت میں بریک میں جانے والے ہیں, اس لیے یہ سوال جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو تب میں ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گی. اگر فنڈز ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں, فیصل آباد شہر کو بہت عرصے سے نگلیکٹ کیا گیا ہے, ہمارے جو لوکل باڈیز ہیں وہ بھی ایکٹیو نہیں رہی ہیں. عمران, آپ کے خیال میں کیا اثر پڑا ہے اس کا ہماری اوور آل ڈیولپمنٹ کے اوپر؟ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ فیصل آباد رنگ روڈ کو کس طرح دیکھے جا سکتے ہیں. جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں پارلیمنٹیرین کی دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے. فیصل آباد رنگ روڈ منصوبے میں پارلیمنٹیرینز کو آن بورڈ لے کے ایسے پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. اس کی بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی عدم توجہ کے باعث فیصل آباد کو رنگ روڈ منصوبہ سے محروم کیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں تو ایک سمری تیار ہوئی تھی جو محکمہ CNW نے CM پنجاب کو لاسٹ ایئر سال کی تھی, اس میں 32 ارب روپے رکھا گیا تھا. پہلی تجویز تو 20 ارب روپے کی تھی جس کو فیصل آباد رنگ روڈ کو صرف دونوں طرف سے سروس مکمل کر کے اس کی ریہیبلیٹیشن کرنا تھی. تیسری تجویز میں انہوں نے 14 ارب روپیہ رکھا تھا جس میں دونوں طرف سے صرف سڑک کی جو ہے وہ مرمت ہونا تھی. اور جو لاسٹ تجویز تھی وہ تھی 5 ارب کی کہ ہمیں جناب فنڈز اتنے نہیں چاہیے, آپ امیڈیٹ اس کی جو ضرورت ہے وہ ریہیبلیٹیشن کی, آپ اس کی ریہیبلیٹیشن کر دیں. اور نہ ہی تو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے اس وقت نے اس پہ دلچسپی ظاہر کی اور CM نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ اس کو فی الوقت فیصل آباد کو 5 ارب روپیہ دے دیں رنگ روڈ کو, تب تک یہ ریہیبلیٹیشن ہو جائے گی, اس کے بعد مزید دیکھیں گے. اگر فیصل آباد کو 32 ارب روپیہ مل جاتا اور اس ADP میں جو 5 ارب روپے رکھے ہیں 5 ارب روپے کی بجائے 30 ارب دے دیے جاتے تو میں سمجھتا 2027 تک فیصل آباد میں رنگ روڈ منصوبہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جانا تھا اور فیصل آباد کا نقشہ چینج ہو جانا تھا, جو ابھی مجھے نہیں لگ رہا. ابھی 5 ارب روپے رکھے ہیں, 5 ارب مینس 2022-23 کی اسکیم ہے, 25-26 تک جائے گا, پھر 5 ارب روپے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. لیکن جو لاسٹ سمری ہے وہ ہمارے محکمانہ بھی غفلت ہیں, جس میں چیف انجینئر پنجاب ہائی ویز محکمہ CNW انہوں نے جو عدم دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے فیصل آباد کو رنگ روڈ منصوبے سے محروم کیا ہے, جس کی وجہ سے فیصل آباد ایک بہت بڑے پروجیکٹ سے محروم ہو چکا ہے. یہ میگا پروجیکٹ تھا, لاہور اس میں ہے, راولپنڈی اس میں ہے, بڑے بڑے شہروں میں رنگ روڈ منصوبہ ہے, لیکن فیصل آباد میں رنگ روڈ منصوبہ نہیں ہے. فیصل آباد جو ہے وہ پنجاب میں لاہور کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکسز دیتا ہے, ٹیکسز کی کوئی انڈسٹریل سٹی ہے. اینڈ آف کورس وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی تھنک فیصل آباد شہر پہ اور فوکس ہونا چاہیے, اور بہت عرصے سے ہمارے ایشوز کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے کنٹینیوسلی. عمران, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, مجھے بتایا آپ نے آن اے ویری شارٹ نوٹس ہمارے لیے وقت نکالا ہے, اس لیے ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हम ऑफ कोर्स बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन वर्क के हवाले से और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे आज स्टूडियो में मौजूद थे। लेकिन अब हमारी कोशिश है ऑफ कोर्स के बीमारियों के हवाले से भी ज़रूर बात करें और आपकी हेल्थ किस तरह से आप बदलते हुए मौसम के अंदर बेहतर रख पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है आप अपनी डेली रूटीन, हैबिट्स, क्लीनलीनेस, हाइजीन के हवाले से भी चेंज करते रहें ताकि आप मौसम की तब्दीलियों के साथ अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि इतना अच्छा मौसम हो और उसमें आप बीमार हों। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी डेली, चाहे वो हाइजीन के हवाले से हों, ईटिंग हैबिट्स हों, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो घर के अंदर हैं, अपने खाने को लेकर हैं, हम उनको हेल्दी रखें और अपने आप को ओवरऑल हेल्दी रखने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे बात करेंगे बरसात की बीमारियों के हवाले से, किस तरह के इलनेसेस बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाती हैं और किस तरह से हम अपना बेहतर तरीके से प्रिवेंशन की तरफ अपने आप को लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात कर रही थी, मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बारिश के पडल्स बड़ा नॉर्मल बात है हमारे मुल्क के अंदर भी और आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली जहाँ पर ग्रीन एरियाज हैं वहाँ पर ऐसे पडल्स भी बन जाते हैं। किस तरह की बीमारियाँ इस वेदर में ज़्यादातर स्प्रेड हो सकती हैं? जी बिल्कुल, अब भी काफ़ी गर्म मौसम रहा है, उसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब बारिशें आती हैं तो कुछ हमें केयर करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी बरसात का सीज़न आता है तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसमें सबसे पहली बीमारी जो ज़्यादा बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, या आम दस्त भी कहते हैं उर्दू में, या डायरिया का वर्ड यूज़ करते हैं, और उसमें मज़ीद अगर सीवियर को टर्म यूज़ करते हैं तो कॉलरा भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग अक्सर हमारे पास आते हैं जिनको वॉमिटिंग आती है, डायरिया यानी कि दस्त लगे होते हैं, पखाने लगे होते हैं, तो वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बीमारी आती है वो एक्यूट हेपेटाइटिस आती है। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हेपेटाइटिस दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं पीला यरकान, एक को हम कहते हैं काला यरकान। जो काला यरकान होता है हेपेटाइटिस बी सी, उसका बरसात से, गंदे पानी से, खुराक से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो इंतकाल खून से, सिरिंज से या जिनसी ताल्लुकात से होती है। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस ए और ई, जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, ये एक्सक्लूसिवली खाने पीने से और पानी के इस्तेमाल से होती है। तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस जिसमें रंगत पीली हो जाती है वो ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी कई बीमारियां बरसात के मौसम में ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन ये दो मेजर बीमारियां जो कि एक मेजर बर्डन होता है जब हम एमरजेंसी ट्रीट करते हैं, तो तकरीबन 30 to 40% पेशेंट इन्हीं बीमारियों के हमारे पास पेश आते हैं। अगर हम क्योंकि इवन मेरा आई थिंक जब से मानसून का वेदर स्टार्ट हुआ है गले में खराश महसूस होती है आपको, क्या ये भी एक नॉर्मल चीज़ है जो कि बदलते हुए मौसम के साथ आप एक्सपीरियंस करते हैं? जी, चेस्ट इन्फेक्शन मोस्टली कम, रेलिवेंटली कम होता है। जो भी बारिश होती है, मौसम गर्म मौसम से बरसात की तरफ हम आते हैं, बारिश का मौसम आता है, तो गला खराब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खाने पीने से होते हैं। जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बारिशों में जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पानी, पीने का पानी और सीवरेज का पानी, इसके मिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पानी जब बहुत ज़्यादा होता है तो जितने भी आपकी टैंकियाँ, सारी चीज़ें हैं, उनमें भी पानी, गंदला पानी भी, जो बारिश का पानी होता है, जो इर्द गिर्द से पानी आता है, वो भी उधर आ जाता है। और जो हमारे वासा की और इस तरह की पानी के रेजरवायर हैं, उनमें भी ये पानी मिक्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये गंदला पानी पीने की वजह से होता है, क्योंकि हम मोस्टली गर्मियों में आम पानी पी रहे होते हैं, नल का पानी पी रहे होते हैं, और बरसात में भी वही जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी उबाल के पीना पड़ेगा। जब भी बरसात का सीजन आ जाए तो आपने अपनी आदत बना लेनी है कि पानी को उबाल के, ठंडा करके उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर उबाल कर पानी पीने की बात करते हैं, क्या उसमें फिर भी किसी तरह के बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस बच जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब आप दो पानी हम यूज करते हैं, मोस्टली मिनरल वाटर जिसको हम यूज करते हैं, जो कि अब हर गली मोहल्ले में प्लांट लग चुके हैं। अब वो तो बात नहीं रही कि जी सिर्फ 2-4 कंपनियां कहेंगे, हर गली में। और दूसरा पानी उबाल के पीना। जो पानी एक दफा उबाल के पी लेते हैं उसमें किसी किस्म का बैक्टीरिया और वायरस मौजूद नहीं रह सकता। आप गदला तरीन पानी भी अगर उबाल लेंगे तो उसमें कम अज कम जरासीम, जो बैक्टीरिया वायरस है, वो जिंदा नहीं रह सकते। मैक्सिमम 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सारे के सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं। और जब पानी हम उबालते हैं तो वो 100 से ऊपर, क्योंकि ये मैदानी इलाका है, उबले हुए पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर हो जाता है।
تو اس وجہ سے ابلا ہوا پانی، یہ جو لوکل ہمارے گلی محلوں میں منرل واٹر ملتے ہیں یا جو کینز میں پانی سپلائی کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے آپ گھر میں اگر پانی ابال کے پی لیں گے تو اس میں 100% شیورٹی کے ساتھ ہے کہ کسی قسم کا وائرس اور بیکٹیریا آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوگا. اچھا، اگر ہم منرل واٹر کی بات کرتے ہیں، کیا منرل واٹر سیف ہے 100%؟ ہم تو یہی المیہ یہی ہے کہ مسئلہ اگر تو آپ ویسٹرن کنٹری میں ہو، باہر کے ملک، تو میں کہوں گا سیف ہے. نہ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ یہاں پر کوئی پانی کا تجزیہ کر کے اس کو اپروول نہیں دی جاتی، اور اس کے بعد منتھلی یا اینولی یا 6 منتھ کی بیس پہ اس پانی کو چیک نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے جو منرل واٹر ہے، اب تو گلی محلوں میں بتا رہا ہوں کہ منرل واٹر کے پلانٹ کھل چکے ہیں، تو یہ کسی صورت بھی سیف نہیں ہے. کئی سیمپل ہم نے بھجوائے یا مختلف پرائیویٹ لیبارٹریوں سے آئے، تو اس میں یہی ثابت ہوا کہ ایک تو یہاں میں جراثیم بھی موجود ہوتے ہیں، اور منرل کی جو مقدار جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اس میں موجود نہیں ہوتی. یہاں کم منرلز ہوتے ہیں یا زیادہ منرلز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو منرل واٹر ہے، یا تو آپ خود اپنی لیبارٹری سے چیک کروائیں، اگر وہ بالکل ٹھیک ہو، اس کی وسکوسٹی ٹھیک ہو اور اس میں کسی قسم کے جراثیم نہ ہو، تو پھر تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ابلا ہوا پانی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کے سامنے ابال لیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ میں نے خود ابالا ہے، اور جب ابال لیا ہے تو اس میں ہر قسم کے جراثیم ختم ہو گئے ہیں، اور اس کو پھر آرام سے بوتلوں میں ڈالیں اور فریج میں سیو کر لیں. ٹھیک ہو گیا. پانی آئی تھنک آف کورس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. بچوں کے لیے ہم یوزلی جو فیڈرز استعمال کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کس طرح کی ہائیجین ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اسٹیم کریں، آپ اس کو اسٹیم کنٹینر کے اندر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، بوائلنگ پانی کے اندر کافی دیر لوگ چھوڑتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں امپورٹنٹ؟ اب جہاں تک بچوں کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ بچوں کی ہم تو پھر بھی کوئی ٹھوس غذا بھی کھاتے ہیں، پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، مشروبات بھی کرتے ہیں. بچوں کے لیے ہولی سولی جو غذا ہے وہ دودھ ہے، اور دودھ موسٹلی ماں کا دودھ اب بالکل کم ہوتا جا رہا ہے. موسٹلی لوگ بوتل کا یا فیڈر کا دودھ استعمال کرتے ہیں، پاؤڈر کا دودھ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایک تو فیڈر کی صفائی ہے، جو پہلا کوشچن آپ کا. فیڈر کی صفائی جو ہے اس کے لیے 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو بوائل کر لیں، یا پھر ایک سٹیرلائزر ملتے ہیں فیڈر کے لیے، وہ چند ایک اچھی کمپنیوں کے اویلیبل ہیں بازار میں، تو اس سے سٹیرلائز کر لیں. یہی 2 آپشن آتی ہیں، اس کے علاوہ تھرڈ کوئی آپشن نہیں آتی. ہم کئی مائیں چاہتی ہیں کہ وہ صابن سے دھو کے یا پانی سے دھو کے دوبارہ یوز کرتی ہیں. یہ جراثیم ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فیڈر کی ظاہری صفائی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بچے کو جراثیم سے، وائرس سے، بیکٹیریا سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ کسی صورت بھی سیف نہیں ہے. تو اس کے لیے 2 ہی آپشن ہیں، یا فیڈر کو بوائل کر لیں، یا ایک سٹیرلائزر ملتے ہیں فیڈر کے لیے، اسپیشل سٹیرلائزر، یا وہ یوز کریں. یہ 2 ہی آپشن ہیں، لیکن سب سے بیسٹ ہے کہ ماں کا دودھ استعمال کریں. اچھا، جو برتن کھلے پڑے رہتے ہیں کافی ٹائم کے لیے، ہم ان کو واش کرتے ہیں، واش کرنے کے بعد ہم ان کو یا تو ڈرائی ہونے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ان کو ویسے ہی گیلا رکھ دیتے ہیں، کیا اس میں بھی جراثیم اس موسم میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات، جب برسات کا موسم آتا ہے، سارے کیڑے مکوڑے، ہر حشرات جو ہیں وہ زمین کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچن میں بھی لیزرڈ، چھپکلیاں پھرتی ہیں، کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں. تو جب بھی آپ کھلا کسی برتن کو بھی چھوڑیں گے تو وہ جرم سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اس میں جرمز آنے ہی آنے، یا وہ ڈسٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں، وہ ایئر کے ذریعے آ سکتے ہیں، وہ مختلف حشرات کے ذریعے آ سکتے ہیں. کوئی حشرات اندر سے پھر گیا آپ کو نہیں پتا، کوئی چھپکلی اندر سے پھر گئی آپ کو نہیں پتا. تو اس وجہ سے جب بھی برسات کے موسم میں برتن رکھنے ہیں تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں. اس کے لیے کوئی پلاسٹک کی شیٹ ایک علیحدہ ڈالیں، یا کوئی اس طرح کی اسپیسیفک برتن کو سیو کرنے کے لیے الماری رکھ لیں. تو کبھی بھی کھلے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ نے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈائریا، ایکیوٹ ہیپاٹائٹس، یہ جو بیکٹیریل چیسٹ انفیکشن ہے، یہ صرف اور صرف کھانے پینے سے پھیلنا. تو آپ نے ایک پینا ہے، پانی کا استعمال ٹھیک کرنا ہے، اور دوسرا کھانے کی چیزیں. اور برسات کے موسم میں کبھی بھی کھانے کی چیزیں زیادہ دیر تک فریز نہیں کرنی. زیادہ دیر تک فریز کریں گے تو اس میں بھی بیکٹیریا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو دست بھی آ سکتے ہیں، آپ کو وامٹنگ بھی آ سکتی ہے، اور ایکیوٹ ہیپاٹائٹس یعنی آپ کی آنکھوں کی رنگت پیلی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. تو اس وجہ سے جب بھی رکھنا ہے اس کو فریج میں رکھیں، اور 1 سے 2 دن کے اندر اندر جو بھی چیز آپ نے سیو کی ہے اس کو استعمال کریں. اگر آپ اس سے زیادہ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ بیکٹیریا ڈیولپ ہو جائیں گے، اور وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں. کیا ہم جب بارش کے بعد کھلی ہوا میں ہم جاتے ہیں، اور اسپیشلی بچے ہیں جن کے، یا ایون ہم سب خود ڈفرینٹ چیزوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں، آپ پلانٹس کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، پھولوں کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں،
کیا اس سے بھی کس طرح کے بیکٹیریل یا وائرل انفیکشنز کا خدشہ ہوتا ہے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا. اب دو آپشن ہیں. ایک تو ہے کہ اگر بچے، موسٹلی ہمارے بچوں بڑوں کو بارش میں نہانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ہم بارش میں باہر نکلتے ہیں اور یہ ہماری ٹریڈیشن ہے اور یہ ہماری سوشل روایات ہے. اب اگر تو آپ چھت پہ ہیں پھر تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ بارش کے پانی میں ظاہر بات ہے ہمارے پولوشن ہے، تھوڑی بہت پولوشن ہوگی، ادروائز کوئی نہیں، وہ آپ نے پینا تو نہیں ہے آپ نے. اب اگر لیکن کچھ بچے ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو گلی محلوں میں باہر جا کے نہاتے ہیں، وہ باہر گلی محلوں میں بارش کے پانی میں پھرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ باہر کے پانی میں اب سیوریج کا پانی مکس ہوتا ہے. جب بھی وہ گندا پانی، سیوریج کا پانی جب مکس ہوگا تو کئی بیماریاں ایسی ہیں جو جلد کے راستے پھیلتی ہیں اور اس میں کئی حشرات ایسے ہوتے ہیں جو جلد میں کاٹ لیتے ہیں یا جلد کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. تو یہ بڑا ایک نقصان دہ اور بڑا ایک خطرناک کھیل ہے کہ اگر آپ بچوں کو باہر پھیل دیں، اور خاص کر ایسے علاقے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیوریج کا نظام بالکل باہر ہوتا ہے، وہ نالیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہاں پر جب بارش کا پانی آئے گا تو وہ سارا گند، وہ سارا جو سیوریج کا ہے، وہ سارے کے ساری جو پولوشن ہے وہ ساری کی ساری پانی میں مکس ہو جائے اور وہ جلد کی بیماریوں کا باعث بھی بنے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے جو اس طرح کھیلتے ہیں ان میں خارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں خارش کا ہو گیا، اور جسم میں مختلف دانے اور بوائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، پس بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے اور وہ بارش میں باہر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیوریج کا، نالیوں کا دوسرا گندا پانی مل جاتا ہے اور وہ ان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور انہیں وہ جلد کی مختلف بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے. اس وجہ سے اگر نہانا ہے تو صرف اپنے گھر کی چھت کے اوپر، کبھی بھی باہر گلی محلے میں نہانے کی کوشش نہ کریں. اور جہاں بھی پانی کھڑا ہو کوشش یہی کریں کہ پانی کو خشک ہونے دیں یا کوئی ایسا راستہ بنا لیں کہ پانی سے آپ کا انٹریکشن کم سے کم. اینڈ کیونکہ یہ چیزیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ آئی تھنک ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ آف کورس ہیں، ہماری صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک اور چیز جو کہ میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی ریسنٹلی، اینڈ آف کورس میں چاہوں گی ڈاکٹر آپ سے بھی میں اس حوالے سے ضرور پوچھوں. اگر ہم صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، 0.2 ملین ٹنز آف پلاسٹک گاربیج ہر سال عرابین سی میں اور اسی کے ساتھ انڈس ریور یا پھر اس کے جو کوسٹل انہیبیٹنٹس ہیں وہاں پر ڈسکارڈ آف کیا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر میں بتا دوں، 0.2 ملین ٹنز آف پلاسٹک ویسٹ. ایونچولی یہ پلاسٹک کہیں اور نہیں جائے گا، یہ پلاسٹک واپس ہماری انوائرمنٹ کے اندر ہی کسی نہ کسی طرح سے ون وے اور اندر ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سوئل کے تھرو ہو، پھر چاہے وہ پلانٹس کے تھرو ہو، یا پھر بارش کے تھرو. آپ جانتے ہوں گے کہ ریسنٹلی بارش کے پانی میں مائکرو پلاسٹک پایا گیا ہے اور یہ ویزیبل نہیں ہوتا آنکھوں کو. آپ کو ایکچولی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ ہماری اوور آل انوائرمنٹ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اب مجھے سمجھ لگتی ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگا دی ہے اور یہ کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ پلاسٹک کے بیگز پہ پابندی لگ چکی ہے اور موسٹلی اب انوائرمنٹ فرینڈلی بیگ یوز ہو. لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو ہر جگہ پہ یہ پلاسٹک بیگ یوز ہو اور اس کو ڈسکارڈ کرنے کا کوئی سسٹم پاکستان میں موجود نہیں ہے. اب آپشن کیا ہے لوگوں کے پاس کہ وہ کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیں، دو آپشن ہیں. کئی جگہ پہ کوڑے کو آگ لگا دی جاتی ہے اور یہ جب پلاسٹک جلتا ہے تو بہت زیادہ ہارمفل گیسز نکلتی ہیں اور یہ کاربن مونوکسائڈ، سلفر آکسائڈ، یہ جتنی ہارمفل گیسز ہیں. فیصل آباد آگے انڈسٹریل سٹی ہے، اس میں ان گیسوں کی مقدار بہت زیادہ ہے اور یہ جب بہت زیادہ مقدار میں گیسز ہو جائیں گی تو یہ آپ کی جلد کی بیماری بھی کریں گی، یہ آپ کے لنگز کا کینسر یعنی پھیپھڑوں کا کینسر بھی کریں گی اور یہ اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنے گی. اور جب یہ پانی میں جائیں گی، یہ سمندر میں جائیں گی تو وہاں پہ ایک تو پولوشن کریں گی، ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر دیں گی. وہاں پر مچھلیاں اس سے متاثر ہوں گی، جو آبی جانور ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور جب ہوا میں جائیں گی جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہوا کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ ایک پولوشن ایسی ہے جس پر ہم قابو پانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پلاسٹک بیگ بہت سستے اور بہت کم قیمت میں ملتے ہیں. اس وجہ سے موسٹلی دکاندار اور جتنے بھی ہمارے شاپنگ مالز ہیں وہاں پر پلاسٹک بیگ ہی یوز کیے جاتے ہیں. دوسرے کیونکہ مہنگے پڑتے ہیں اس وجہ سے وہ یوز نہیں کرتے. تو میری تو گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ایکو سسٹم کو بحال رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا، کینسر کی میڈیسن ختم ہو گئی تھی، کتنا شور شرابہ ہوا اور اب پنجاب گورنمنٹ نے دوبارہ کی اور اب آپ اندازہ لگائیں ملینز لگتے ہیں ایک پیشنٹ پر، ملینز آف روپیز لگتے ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے.
آپ پریونشن نہیں کر رہے, آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. پریونشن پہ چند روپے لگتے ہیں, ٹریٹمنٹ پہ ملینز روپے لگتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے پابندی لگائی ہے تو پلاسٹک بیگ پہ 100% پابندی لگائیں, اور جو اس کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے چھوٹی موٹی سزائیں رکھیں گے تو آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ادروائز یہ آپ کی ہوگی, آپ کے ماحول بھی ڈسٹرب ہوگا, آپ کا آبی ماحول بھی ڈسٹرب ہوگا, اور آپ کا ایئر پولوشن بھی اضافہ ہو جائے گا. ابھی ہم لوگ صرف اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کس طرح ضروری ہے آف کورس کہ ہم اپنے آپ کا خیال رکھنا شروع کریں, اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں, جو بھی صورتحال ہوں, جو بھی چیزیں ہوں اوور آل, چاہے برسات کا موسم ہو یا نہیں ہو, چاہے وہ ہمارا پلاسٹک ویسٹ ہم کس طرح سے ڈسکارڈ کرتے ہیں, پلاسٹک کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں. اگر آپ اپنا نہیں سوچیں گے تو کوئی اور آپ کا نہیں سوچ سکتا. گورنمنٹ لاز بنا سکتی ہے, امپلیمنٹ کرنا آپ کا کام ہے, سختی کرنا اپنے اوپر, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر, اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کا کام ہے. اسی چیز کا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا ہمیشہ خیال رکھنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.